अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू उर्दू कहानी नामा। तिलिस्मी और जादुई कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शुक्रिया। वीरान हवेली का आसेब, पार्ट 12। इसका तजर्बा मुझे रोहिणी के साथ कई बार हो चुका था। मैंने जल्दी जल्दी गुस्ल किया और नई पतलून कमीज़ और जैकेट पहनकर बाहर निकला तो नतालिया पलंग पर बैठी पर्स में से कुछ निकालकर शमादान की रोशनी में देख रही थी। मैंने पूछा, ये क्या देख रही हो? इसने कहा, दिल्ली से पाकिस्तान के शहर कराची तक के 2 एयर टिकट हैं और हम दोनों के पासपोर्ट हैं। मैंने इन पर सुबह सुबह ही वीज़े लगवा लिए थे। मेरी जान, हम दूसरे मुल्क में जा रहे हैं, इन चीज़ों की तो ज़रूरत होती ही है। मैंने इस पर भी किसी किस्म की हैरत का इजहार ना किया, यहीं ज़ाहिर किया जैसे ये सब कुछ नॉर्मल तरीके से हुआ है। हालांकि वो अगर चाहती तो मुझे इस कमरे से अपने साथ गायब करके भी पाकिस्तान ले जा सकती थी, लेकिन जैसा कि मैं पहले बयान कर चुका हूँ, वो ना जाने क्यों मुझ पर ज़ाहिर करना चाहती थी कि वो लोग नॉर्मल इंसान हैं और भूत प्रेत नहीं हैं। मैं भी चुप था और आगे से कोई सवाल नहीं कर रहा था, जबकि हकीकत ये थी कि मुझे ये भी इल्म नहीं था कि जहाँ इस बदरू के साथ मेरा ब्याह कर दिया गया है वो जगह भारत के किस पहाड़ी इलाके में वाक़या थी। इसने मुझे सर से पाँव तक देखा और खुश होकर बोली, मेरी जान, तुम कितने प्यारे लग रहे हो। और इसने मेरी बगल में हाथ डाला और दरवाजे की तरफ बढ़ी। मेरा ख्याल था कि वो मुझे इसी रास्ते से लेकर जाएगी जिस रास्ते से मुझे इस मनहूस जगह पर लाया गया था, और हमें एक वीरान कब्रिस्तान में से भी गुजरना था। लेकिन जब वो मुझे लेकर इस सेबज़दा इमारत से बाहर निकली तो मैंने देखा सुनहरी धूप निकली हुई है और कब्रों का नामो निशान तक ना था। ना कब्रिस्तान था, बल्कि इनकी जगह सरसब्ज ढलान पर फूलदार पौधे लगे हुए थे। एक पत्थर का जीना नीचे सड़क तक जाता था। मैंने पीछे मुड़कर देखा, जिस इमारत से हम बाहर निकले थे वो खुंडनुमा खानका की इमारत नहीं थी, बल्कि कोई पुरानी वजह का काटज नुमा डाक बंगला था। ये सब इन बदरूहों के तिलिस्म का अमल ही था, लेकिन मैं खुश था कि मैं इस जगह से हमेशा के लिए जा रहा हूँ। तारीख असेब ज़दा इमारत के तहखाने से निकलकर सुनहरी धूप में आकर मुझे यूँ महसूस हो रहा था जैसे मैं किसी तंगो तरीक कब्र में से जिंदा सलामत निकल आया हूँ। सर्दी बड़ी खुशगवार थी। हवा चल रही थी जिसमें नतालिया के कटे हुए सुनहरी बालों की एक लट इसके माथे पर उड़ रही थी। वो वाकई बड़ी हसीन लड़की थी। मैं आपको सच कह रहा हूँ, अगरचे मैं इससे जितनी जल्दी हो सके छुटकारा हासिल करना चाहता था, लेकिन यकीन करें, अगर वो कोई बदरू या भूत प्रेत ना होती तो मैं इससे जुदा होने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। हम डाक बंगले की सीढ़ियाँ उतर कर नीचे सड़क पर आ गए। छोटी सी पहाड़ी सड़क थी जो टीले के गिर्द घूम कर नीचे उतर गई थी। हम सड़क पर चलते नीचे एक बड़े बाजार में आ गए। यहाँ एक तरफ कितनी ही पुराने और नए मॉडल की कारें खड़ी थी। हमें देखकर एक बावर्दी ड्राइवर दौड़कर आ गया, कहने लगा, मेम साहब, चंडीगढ़ जाएंगे, मैं आपको छोड़ आता हूँ। बिल्कुल नए मॉडल की कार है। हमारे पास सामान तो था नहीं, सिर्फ एक ट्रैवलिंग बैग नतालिया ने कंधे से लटकाया हुआ था। एक ट्रैवलिंग बैग मेरे कंधे से लटक रहा था। नतालिया ने इससे किराया भी तय न किया। इसको किराया तय करने की क्या ज़रूरत थी? वो तो हवा में ही से हाथ घुमाकर जितने नोट चाहे पैदा कर सकती थी। गोह, मेरे सामने इसने अभी तक ऐसा नहीं किया था, मगर मैंने बदरूहों को ऐसे करते देखा था। इसने ड्राइवर से कहा, ठीक है, गाड़ी ले आओ। वो जल्दी से गाड़ी ले आया। हम इसमें बैठ गए। बड़ी आरामदेह गाड़ी थी। इस वक्त मुझे मालूम हुआ कि मैंने रात भारत के पंजाब के शुमाली पहाड़ी इलाके में किसी जगह गुजारी थी और अब हम चंडीगढ़ जा रहे थे। गाड़ी नीम पहाड़ी इलाके के सड़क पर चंडीगढ़ की तरफ दौड़ी जा रही थी, चूँकि नतालिया ने खुद मुझसे कहा था कि हम दिल्ली से बजरिया हवाई जहाज़ पाकिस्तान जाएंगे। इसलिए मैंने रास्ते में इससे पूछा, चंडीगढ़ से दिल्ली जाने वाली ट्रेन हमें मिल जाएगी इस वक्त? पुरसरार नतालिया ने आहिस्ता से कहा, हम चंडीगढ़ से बाय एयर दिल्ली जाएंगे। ये सुनकर मुझे खुशी हुई, क्योंकि मैं जल्दी से जल्दी अपने प्यारे वतन पाकिस्तान पहुंच जाना चाहता था। मैंने दिल में सोच रखा था कि कराची से एबटाबाद पहुंचने का भी मैं इंतज़ार नहीं करूंगा। अगर रास्ते में इस हसीन बदरू से फ़रार होने का कोई मौका मिल गया तो इसे वहीं छोड़कर फ़रार हो जाऊंगा। इसके साथ ही दिल में यह ख्याल भी ज़रूर आता कि आखिर ये भूत प्रेत है, बदरू है, इसको फ़ौरन पता चल जाएगा कि मैं इसको छोड़कर कहाँ चला गया हूँ। ये तो मुझे वहीं आकर दबोच लेगी। लेकिन मैं ये सोचकर इस ख्याल को दिल से निकाल देता था कि जो होगा देखा जाएगा। हो सकता है इसको पता ही ना चल सके कि मैं कहाँ हूँ। इसके साथ बदरूहों जैसी ज़िंदगी बसर करने से तो यही बेहतर था मैं इससे निजात हासिल करने की कोशिश करूँ। शायद मैं कामयाब हो जाऊँ।
پھر مجھے یہ بھی بڑا حوصلہ تھا کہ میں اپنے اسلامی وطن پاکستان میں ہوں گا جہاں ہر کوئی میری مدد کرنے کو تیار ہوگا۔ چندی گڑھ آیا تو انطالیہ نے ڈرائیور سے کہا ایئرپورٹ لے چلو۔ ہم ایئرپورٹ پر آ گئے۔ میرا خیال تھا کہ ہمیں وہاں کسی ٹریولنگ ایجنسی کے آفس سے دلی تک کے ایئر ٹکٹ خریدنے پڑیں گے اور جہاز میں سیٹ ریزرو کروانی پڑے گی، لیکن ایسی کوئی بات نہ ہوئی۔ ایئرپورٹ پر کار سے اتر کر انطالیہ سیدھی ایئرپورٹ کی عمارت کی طرف بڑھی۔ میں نے اپنی تسلی کی خاطر اس سے پوچھا کیا یہاں سے ہمیں دلی کے ٹکٹ مل جائیں گے؟ نتالیہ ایک بک سٹال کے پاس رک گئی۔ اس نے اپنے پرس میں ہاتھ ڈال کر 2 ٹکٹ نکالے۔ ایک مجھے دیتے ہوئے کہا یہ تمہارا چندی گڑھ سے دلی کا ٹکٹ ہے اور یہ میرا ٹکٹ ہے۔ حسین بدرو نتالیہ نے اپنی شعبدہ بازیاں دکھانا شروع کر دی تھی۔ میں ان شعبدہ بازیوں سے خوش تھا کیونکہ میری منزل جلدی قریب آ رہی تھی۔ پرسرار نتالیہ مجھے لے کر عین اس وقت ایئرپورٹ پر پہنچی تھی جب دلی کی طرف جانے والے جہاز کے روانہ ہونے میں صرف 15-20 منٹ ہی باقی تھے۔ جب ہم لانچ میں پہنچے تو اعلان ہو رہا تھا کہ دلی جانے والے مسافر جہاز میں سوار ہو جائیں۔ ہم بھی مسافروں کی قطار میں شامل ہو گئے۔ کسٹم کی کمپیوٹر مشین نے 1 منٹ میں ہمارے ٹریولنگ بیگ چیک کر لیے تھے، اور تعجب کی بات ہے کہ پرسرار نتالیہ کے پاس بورڈنگ کارڈ بھی موجود تھے اور جہاز میں ہماری سیٹیں بھی بک ہو چکی تھیں۔ قطار میں کھڑے کھڑے نتالیہ نے میرا بورڈنگ کارڈ مجھے دے دیا۔ پرسرار نتالیہ کی ان ماورائے انسانی عقل شعبدہ بازیوں سے مجھے ڈر بھی لگنے لگا تھا کہ یہ حسین بلا مجھے فرار ہونے کے بعد کہیں نہ کہیں ضرور دبوچ لے گی، لیکن اب اس قسم کی باتیں سوچنے کا وقت گزر چکا تھا اور میں نے ہر حالت میں اس سے چھٹکارا حاصل کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا، خواہ اس کے لیے مجھے کچھ ہی کیوں نہ کرنا پڑتا۔ ہم جہاز میں سوار ہو گئے۔ جہاز نے ہمیں دلی پہنچا دیا۔ دلی ایئرپورٹ پر اترنے کے بعد ہم ایئرپورٹ کی بلڈنگ میں ہی ایک ریسٹورینٹ میں آ کر بیٹھ گئے۔ وہاں ہم نے ناشتہ کیا۔ پرسرار نتالیہ نے کہا 1 گھنٹے بعد اس ٹرمینل سے پاکستان کے لیے جہاز روانہ ہوگا۔ میں نے تمام کاغذات تیار کروا کر رکھ لیے ہیں، تم فکر نہ کرو۔ اس نے پرس میں سے 2 پاسپورٹ نکالے۔ ایک پاسپورٹ اپنے پاس رکھ لیا، دوسرا پاسپورٹ مجھے دیتے ہوئے کہا یہ تمہارا پاسپورٹ ہے۔ میں نے اسے کھول کر دیکھا، یہ انڈین پاسپورٹ تھا۔ اس پر میری فوٹو لگی ہوئی تھی۔ نیچے انگریزی اور ہندی زبانوں میں میرا ہندو نام لکھا تھا۔ میں نے ورق الٹ کر دیکھا، اس پر انڈیا سے پاکستان تک کا 1 مہینے کا ویزا بھی لگا ہوا تھا۔ میں عالم حیرت میں یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا اور خاموش تھا۔ میں جانتا تھا کہ میں کسی عام کمزور اور نارمل عورت کے ساتھ سفر نہیں کر رہا۔ جو عورت میرے ساتھ سفر کر رہی ہے وہ ایک بدروح ہے اور بے اندازہ شیطانی طاقت رکھتی ہے۔ پرسرار نتالیہ میرے ہاتھ تھام کر مجھ سے پیار محبت کی باتیں کرنے لگی۔ میں اس کی محبت کا جواب محبت سے ہی دینا چاہ رہا تھا۔ میں اس کے سوا اور کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ پھر اس نے اپنی گھڑی پر نگاہ ڈالی اور بولی چلو میری جان، وقت ہو گیا ہے۔ وہاں سے ہم ایک دوسرے لاؤنج کی طرف بڑھے۔ اسے سب معلوم تھا کہ کہاں جانا ہے۔ لاؤنج کے باہر سیکورٹی گارڈ کھڑے تھے۔ انہوں نے ہمارے پاسپورٹ دیکھے، ہمارا سامان چیک کیا، ہم سے کچھ سوال پوچھے جن کے جواب ہم نے دے دیے۔ ہمیں آگے جانے کی اجازت مل گئی۔ ہمارے پاس انڈین پاسپورٹ تھے، اس لیے ہم سے زیادہ پوچھ گچھ نہیں کی گئی۔ سامان کے علاوہ ہماری بھی الگ الگ تلاشی بڑی سختی سے لی گئی تھی۔ ہم کسٹم کے کاؤنٹر پر آ گئے۔ وہاں پاکستان جانے والے کچھ اور مسافر بھی کھڑے تھے اور اپنے اپنے کاغذات چیک کروا رہے تھے۔ ہم نے بھی پاسپورٹ آگے کر دیے۔ کسٹم آفیسر نے میرا پاسپورٹ کو کھول کر غور سے دیکھا، پھر میری طرف گور کر دیکھا اور مختلف سوال کرنے لگا۔ پاکستان کیوں جا رہے ہو؟ کس کے پاس ٹھہرو گے؟ وغیرہ وغیرہ۔ میں نے یہی کہا کہ ہم دونوں میاں بیوی ہیں، پاکستان کی سیر و سیاحت کرنے جا رہے ہیں، 10-15 دنوں میں واپس آ جائیں گے۔ نتالیہ سے بھی اسی قسم کے سوال پوچھے گئے۔ اس کے پاسپورٹ پر بھی نتالیہ کی بجائے اس کا ہندوانہ نام لکھا ہوا تھا۔ ہمیں ڈپارچر لاؤنج میں جانے کی اجازت دے دی گئی۔ ڈپارچر لاؤنج ساتھ ہی تھا، ہم وہاں آ کر بیٹھ گئے۔ کسٹم والوں نے جب ہم سے پوچھا تھا کہ تمہارے پاس کتنی پاکستانی کرنسی ہے تو نتالیہ نے اپنا پرس کھول کر کہا تھا ہمارے پاس پاکستانی کرنسی کے صرف 1500 روپے ہیں۔ کسٹم آفیسر نے پوچھا تھا تم لوگوں نے 1 مہینے کا ویزا لگوایا ہے، ان روپیوں سے تو تمہارا 1 ہفتہ گزارا نہیں ہوگا۔ پرسرار نتالیہ نے کہا تھا کہ وہاں ہمارے جاننے والی ایک فیملی ہے، ہم ان کے ہاں جا کر ٹھہریں گے اور ہمارے پاس پیسے بہت کم خرچ ہوں گے۔ لاؤنج میں آنے کے بعد پرسرار نتالیہ نے مجھے 1000 روپے کی پاکستانی کرنسی کے نوٹ دیتے ہوئے کہا یہ تم اپنے پاس رکھ لو، کسی بھی وقت کوئی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ میں نے 1000 روپے کے پاکستانی نوٹ اپنی جیکٹ کی جیب میں رکھ لیے۔ اس زمانے میں دلی سے مسافر جہاز سیدھے کراچی جایا کرتے تھے، ہمیں بھی کراچی ہی جانا تھا۔
नतालिया ने कहा, कराची से हम बजरिया रेल रावलपिंडी और वहाँ से बजरिया कार एबटाबाद चले जाएंगे। इसे एक एक रूट का पता था। अभी तक वो मुझे यही तासर देने की कोशिश कर रही थी कि जो कुछ हो रहा है बड़ी मामूल के मुताबिक कार्रवाई से हो रहा है, और इसको पाकिस्तान के सारे शहरों के बारे में पता है कि कौन सा शहर किस जगह पर है। मैं भी इस पर अपनी हैरानी ज़ाहिर नहीं कर रहा था कि इसने एक ही रात में ये सब कुछ कैसे कर लिया। हम दोनों के पासपोर्ट भी बन गए, इन पर वीज़े भी लग गए और पाकिस्तानी करेंसी भी हासिल हो गई। मुझे पाकिस्तान पहुंचने से गरज थी और पाकिस्तान अब थोड़ी दूर ही रह गया। आखिर पाकिस्तान को जाने वाले जहाज़ की रवानगी का भी ऐलान हो गया। हम दूसरे मुसाफिरों के साथ इंडियन एयरलाइन के जहाज़ में सवार हो गए। कुछ देर के बाद जहाज़ टेक ऑफ कर गया और इसने अपना रुख पाकिस्तान के शहर कराची की तरफ कर लिया। पुरसरार नतालिया मेरे साथ वाली सीट पर ही बैठी थी। जहाज़ में ही हमने दोपहर का खाना खाया। आखिर हम कराची पहुंच गए। पाकिस्तान की सरजमीन पर उतरकर और एयरपोर्ट पर पाकिस्तान का हलाली परचम लहराता देखकर मैं बयान नहीं कर सकता कि मुझे किस कदर खुशी हुई। मुझे ऐसे लगा जैसे मैं अपने बहन भाइयों के पास आ गया हूँ और अब कोई दुश्मन, कोई बदरू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। पुरसरार नतालिया मेरे साथ थी। मैंने पाकिस्तान की सरजमीन पर कदम रखते ही फरार होने के मौके तलाश करने शुरू कर दिए थे, लेकिन मैं ये भी नहीं चाहता था कि जल्दी में कोई कदम उठाकर दोबारा अब इसी मुसीबत में फंस जाऊं। मैं नतालिया से इस तरह लग होना चाहता था कि इसे मेरे फरार होने का कम से कम 10-12 घंटों तक इल्म ना हो सके और इस दौरान मुझे इससे ज़्यादा दूर निकल जाने का मौका मिल जाए। ये इस सूरत हाल में मुमकिन था कि जब वो रात को गहरी नींद सो रही हो तो मैं चुपके से निकल जाऊं, लेकिन सवाल ये था कि क्या वो रात को सोती भी थी। शादी की पहली रात वो तकरीबन सारी रात मुझसे बातें करती रही थी और शायद रात के पिछले पहर जब मैं सो गया था तो वो लेटी ज़रूर थी, मगर मुझे यकीन है वो जाग रही थी और मेरे सो जाने के बाद वहाँ से चली गई थी। ये बदरूहें और भूत प्रेत सोया नहीं करते। तजर्बे ने मुझे यही बताया था। मैंने रोहिणी बदरू को कभी सोते हुए नहीं देखा था। मैंने ये भी सोचा कि किसी बहाने मैं बदरू नतालिया को ख्वाब और गोलियाँ पीस कर खिला दूँगा। फिर सोचा कि शायद ख्वाब और गोलियाँ खा कर भी इसे नींद ना आए, और ये भी मुमकिन था कि इसे मेरे दिल का हाल मालूम हो जाए। फिर तो वो मुझे ऐसा जकड़ेगी कि मैं शायद सारी उम्र इसकी कैद से आज़ाद ना हो सकूँगा। बहरहाल मुझे इससे भागने की एक कोशिश हर हालत में करनी थी। इसके बाद जो हो सो हो, मेरे लिए यही एक रास्ता बाकी रह गया था। एयरपोर्ट पर पाकिस्तानी कस्टम पोस्ट पर भी हमारी पूरी चेकिंग हुई। पुरसरार नतालिया ने खुद को भी और मुझे भी हिंदू ज़ाहिर किया हुआ था। पासपोर्ट पर मेरा नाम प्रकाश खन्ना लिखा हुआ था। नतालिया मिसेस प्रकाश खन्ना बन गई थी। ज़रूरी चेकिंग के बाद हमसे पूछा गया कि हम पाकिस्तान में पहले कहाँ जाएंगे। नतालिया ने बताया कि हम पहले लाहौर जाएंगे और वहाँ कांटी नेशनल होटल में एक हफ्ता क़याम करके लाहौर शहर की सैर करेंगे। वहाँ से हम रावलपिंडी जाएंगे। नतालिया ने कहा, वहाँ मेरे माता पिताजी के एक पुराने मुसलमान दोस्त राजा गुलजमान हैं। हम 2 दिन इनके पास ठहरेंगे। इसके बाद एबटाबाद जाकर वीज़े के बाकी दिन वहीं गुजारेंगे। हमें कहा गया कि लाहौर जाते ही चेरिंग क्रॉस थाने में रिपोर्ट करें। इसके बाद हम एयरपोर्ट से बाहर आ गए। वहाँ से हमने टैक्सी पकड़ी और सीधे कराची के रेलवे स्टेशन पर पहुँच गए। मालूम हुआ कि शाम के वक्त एक एक्सप्रेस ट्रेन लाहौर जा रही है। नतालिया ने कहा, मेरे साथ आओ, टिकट ले आते हैं। मैंने महसूस कर लिया था कि वो मुझे से ज़्यादा अपने साथ रखना चाहती थी। बुकिंग ऑफिस में जाकर नतालिया ने फर्स्ट क्लास के 2 टिकट लिए और हम प्लेटफार्म पर आकर एक स्टॉल पर चाय पीने के लिए खड़े हो गए। नतालिया कहने लगी, मैं लाहौर में कुछ नए कपड़े खरीदूंगी। मुझे पाकिस्तानी औरतों का लिबास बहुत पसंद है। मैंने सोचा कि मैं नतालिया को लाहौर के अनारकली बाज़ार में शॉपिंग के लिए ले जाऊंगा और वहीं किसी बहाने गायब हो जाऊंगा। इसे छुटकारा हासिल करने के लिए ये मेरे लिए बड़ा सुनहरी मौका बन सकता था। जब लाहौर जाने वाली ट्रेन प्लेटफार्म पर आ गई तो दूसरे मुसाफिरों के साथ हम भी ट्रेन में सवार हो गए। हमारा फर्स्ट क्लास का कंपार्टमेंट था। हमारा सफ़र बड़ा आराम से कटा। हम जिस वक्त लाहौर पहुँचे दिन ढलना शुरू हो गया था। एक मुद्दत बाद अपने शहर लाहौर आकर मुझे बड़ी खुशी हुई थी। स्टेशन से बाहर निकले तो मैंने नतालिया से कहा, हमें होटल कॉन्टिनेंटल में ठहरना है। इस इलाके में चेरिंग क्रॉस थाना लगता है। हमें सबसे पहले वहाँ जाकर रिपोर्ट करनी होगी। नतालिया कहने लगी, इसकी ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन तुम कहते हो तो थाने चलकर रिपोर्ट कर देंगे। मुझे मालूम था कि इस बदरू को थाने जाने की क्या ज़रूरत है, लेकिन वो मुझे अभी तक यही तासर दे रही थी कि वो कोई बदरू नहीं है। स्टेशन से हम सीधा चेरिंग क्रॉस थाने आ गए। थाने में मौजूद कांस्टेबल
محرر نے ہمارے پاسپورٹ بڑے غور سے دیکھے، پھر پوچھا کہ ہم پاکستان کیوں آئے ہیں، ہوٹل میں کیوں ٹھہرے ہیں، کہاں جائیں گے، وغیرہ وغیرہ۔ ہم نے تمام سوالوں کا اسے تسلی بخش جواب دیا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، لاہور سے ایبٹ آباد جاتے ہوئے ہمیں رپورٹ کر جائیے گا۔ نتالیہ نے کہا شکریہ، ہم ضرور رپورٹ کر کے جائیں گے۔ وہاں سے ہم ٹیکسی میں سوار ہو کر ہوٹل میں آ گئے۔ یہاں ایک کمرہ ہم نے میاں بیوی یعنی پرکاش کھنہ اور مسز پرکاش کھنہ کے نام سے لے لیا۔ بڑے آرام سے ہم نے غسل کیا، تازہ دم ہو کر نیچے لابی میں بیٹھ کر چائے پینے لگے۔ نتالیہ کہنے لگی ہم ابھی انارکلی جائیں گے، میں اپنے لیے گرم جرسی خریدنا چاہتی ہوں، ایبٹ آباد میں سردی ہوگی، تم بھی سویٹر خرید لینا۔ پہلے میں نے سوچا تھا کہ نئے کپڑے خریدوں گی، مگر یہاں زمانہ ریڈی میڈ کپڑوں کا ہے۔ ہم چائے پیتے ہوئے باتیں کر رہے تھے۔ میں نے دیکھا کہ ایک آدمی کچھ فاصلے پر بیٹھا ہے اور تھوڑی تھوڑی دیر بعد ہمیں دیکھ لیتا ہے۔ میں سمجھ گیا کہ یہ CID کا آدمی ہے۔ ہندوستان سے کوئی بھارتی آتا ہے تو اس کی ضرور نگرانی کی جاتی ہے۔ ہندوستان میں بھی کوئی پاکستانی جاتا ہے تو وہاں کی CID اس کی نگرانی کرتی ہے۔ میں نے کوئی خیال نہ کیا، مگر یہ خیال ضرور آیا کہ جب میں نارکلی بازار نتالیہ سے لگ ہو گیا تو ممکن ہے یہ CID والا نتالیہ کو چھوڑ کر میرے پیچھے لگ جائے۔ میرے لیے ایک نئی مصیبت کھڑی ہو گئی تھی۔ پھر میں نے سوچا میں اس کو ساری کہانی بیان کر دوں گا اور بتا دوں گا کہ میں ہندوستانی نہیں ہوں اور ہندو بھی نہیں ہوں، بلکہ پاکستانی ہوں، مسلمان ہوں۔ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ اسے میری بات کا یقین نہ آئے۔ لاہور میں میرا کوئی رشتہ دار وغیرہ بھی نہیں تھا۔ میں نے سوچ کر آخر یہی فیصلہ کیا کہ مجھے لاہور میں نتالیہ سے لگ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ کام مجھے کسی دوسرے شہر مثلا راولپنڈی پہنچ کر کرنا چاہیے۔ جب CID والا وہاں نہ ہو کر مجھے یقین تھا یہ خفیہ CID کا آدمی لاہور میں ہی رہ جائے گا۔ ہم ہوٹل سے نکل کر انارکلی آ گئے۔ یہاں ہم نے اپنے لیے گرم جرسیاں وغیرہ خریدیں۔ نتالیہ نے نئے جوتے خریدے۔ وہ بالکل ایسے ظاہر کر رہی تھی جیسے وہ ایک عام گھریلو عورت ہے اور بدروحوں اور بھوت پریت کی دنیا سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ایک رات ہم ہوٹل میں رہے۔ دوسرے دن ہم بذریعہ ریل کار صبح راولپنڈی روانہ ہو گئے۔ اس وقت مجھے CID والا کوئی آدمی اپنے آس پاس نظر نہیں آیا تھا۔ شاید وہ ہمیں اسٹیشن پر چھوڑ کر واپس چلا گیا تھا۔ راولپنڈی ہم دن کے 1 بجے پہنچے۔ وہیں اسٹیشن کے فرسٹ کلاس میں ڈائننگ روم میں بیٹھ کر ہم نے کھانا کھایا۔ وہاں سے ہمیں ایک پرائیویٹ ٹیکسی لے کر ایبٹ آباد پہنچنا تھا۔ راولپنڈی پہنچتے ہی میں نے نتالیہ سے بھاگ جانے کے مواقع تلاش کرنے شروع کر دیے تھے، لیکن میں رات کے وقت فرار ہونا چاہتا تھا، جس وقت نتالیہ بدروس ہو رہی ہو، تاکہ اسے میرے فرار کا صبح کو علم ہو اور مجھے اس سے دور نکل جانے کا موقع مل جائے۔ اس کے لیے راولپنڈی میں ایک رات قیام کرنا ضروری تھا۔ چنانچہ میں نے نتالیہ سے کہا نتالیہ، میں سفر کی وجہ سے بڑا تھک گیا ہوں، آگے بھی ایبٹ آباد تک ٹیکسی کا سفر ہے، میں چاہتا ہوں کہ ایک رات راولپنڈی میں آرام کر لوں۔ نتالیہ بدرو کہنے لگی اگر تم چاہتے ہو تو کسی ہوٹل میں ایک رات ٹھہر جاتے ہیں، کل ایبٹ آباد چلے چلیں گے۔ میں نے کہا یہاں صدر میں شور ہوٹل بڑا اچھا ہوٹل ہے، وہاں ٹھہر جائیں گے۔ اس زمانے میں شور ہوٹل کا شمار پنڈی کے کلاس 1 ہوٹلوں میں ہوتا تھا۔ اسلام آباد پاکستان کا نیا دارالحکومت ضرور بن چکا تھا، مگر ابھی وہ تکمیل کے آخری مرحلے میں تھا اور نئے ہوٹل بن رہے تھے، نئی عمارتیں بھی بن رہی تھیں۔ ہم نے شور ہوٹل میں ایک ڈبل بیڈ والا کمرہ لے لیا۔ دوپہر کا کھانا کھا کر شہر کی سیر کرنے نکل گئے۔ شام کو واپس آ کر چائے پی اور باتیں کرنے لگے۔ رات ہو گئی تو رات کا کھانا کھا کر ہم آرام کرنے کے لیے لیٹ گئے۔ میں اب نتالیہ بدرو کے سو جانے کا انتظار کر رہا تھا۔ میں جاگ رہا تھا۔ نتالیہ پلنگ پر ہلکا سا کمبل اوپر لیے منہ دوسری طرف کر کے لیٹی ہوئی تھی۔ میں پلنگ پر لیٹا تھوڑی دیر بعد دیوار پر لگے کلاک کو دیکھ لیتا تھا۔ ابھی رات کے 10 بجے تھے۔ کمرے میں دھیمی روشنی والا ٹیبل لیمپ روشن تھا۔ رات گزرتی جا رہی تھی۔ میں جاگ رہا تھا۔ مجھے نیند آنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ جب رات آدھی گزر گئی تو مجھے نتالیہ کے ہلکے ہلکے خراٹوں کی آواز سنائی دی۔ میں بڑی احتیاط کے ساتھ آواز پیدا کیے بغیر پلنگ سے اٹھ کر کلوزٹ روم میں آ گیا۔ وہاں میں نے پتلون قمیض جیکٹ اور بوٹ پہنے اور دبے پاؤں کمرے سے باہر نکل گیا۔ سردیوں کا موسم شروع ہو چکا تھا۔ میں نے جیکٹ کے بٹن بند کیے اور ریلوے اسٹیشن کی طرف چلنے لگا۔ میں نے اپنی جیب میں سے بٹوا نکال کر دیکھا۔ میرے پاس نتالیہ کے دیے ہوئے 2000 روپے اسی طرح پڑے تھے۔ یہ اس زمانے میں کافی رقم ہوا کرتی تھی۔ مجھے ہوٹل سے ذرا فاصلے پر ہی ایک ٹیکسی مل گئی۔ میں اس میں بیٹھ کر اسٹیشن پر آ گیا۔ اسٹیشن پر آ کر معلوم ہوا کہ لاہور کی طرف کوئی گاڑی نہیں جا رہی۔ وہاں سے میں ایک اور اڈے پر آ گیا۔ لاری اڈے سے لاہور کی طرف رات کے 1 بجے آخری لاری جایا کرتی تھی۔ وہ لاری مجھے مل گئی اور میں اس میں بیٹھ گیا۔ لاری میں بیٹھنے کے بعد مجھے محسوس ہوا کہ ایک آدمی نے مجھے لاری میں سوار ہوتے گھور کر دیکھا تھا
اور میرے ساتھ ہی لاری میں سوار ہو گیا تھا۔ مجھے شک ہوا کہ شاید یہ CID کا آدمی ہے اور چونکہ میں انڈیا سے آیا ہوں اس لیے میرا پیچھا کرنے لگا ہے، جو اس کی ڈیوٹی ہے۔ مگر میں اپنے وطن پاکستان میں تھا، میں پاکستانی تھا اور مسلمان تھا، مجھے کوئی فکر نہ تھی۔ لاری لاہور کی طرف روانہ ہو گئی۔ لاری جیلم پہنچی تو میں دوسرے مسافروں کے ساتھ چائے پینے کے لیے اترا۔ وہ آدمی بھی میرے ساتھ ہی اترا۔ میں دیکھ رہا تھا کہ وہ مجھے اپنی نظروں میں رکھے ہوئے ہے۔ میں نے کوئی خاص خیال نہ کیا۔ لاری لاہور پہنچی تو صبح ہو رہی تھی۔ میں بڑا مطمئن تھا کہ نتالیہ بدرو کو میرے فرار ہونے کا علم تک نہیں ہوا، اور اب اگر ہو بھی گیا ہوگا تو میں اسے بہت دور نکل آیا ہوں۔ میرا پروگرام لاہور سے سیدھا کراچی جانے کا تھا تاکہ میں نتالیہ سے جتنی دور جا سکتا ہوں چلا جاؤں۔ میں لاری اڈے سے ایک ٹیکسی لے کر سیدھا ریلوے اسٹیشن آ گیا۔ کراچی جانے والی گاڑی میں ابھی دیر تھی۔ میں ریفریشمنٹ روم میں آ گیا اور ناشتہ کرنے لگا۔ ناشتے کے بعد چائے پی رہا تھا کہ وہی CID والا آدمی جو پنڈی سے میرے ساتھ لاری میں سوار ہوا تھا 2 سپاہیوں کے ساتھ اندر آ گیا۔ وہ سیدھا میرے پاس آیا اور بولا، تمہارا نام کیا ہے؟ میں نے کہا فیروز۔ اس نے کہا، مگر تم انڈیا سے 2 روز پہلے پاکستان میں داخل ہوئے ہو اور انڈین پاسپورٹ پر آئے ہو، تمہارا نام پرکاش کھنہ ہے۔ میں نے ہنس کر کہا، بالکل غلط ہے، میں پاکستانی ہوں، مسلمان ہوں اور میرا نام فیروز ہے۔ اس نے کہا، تم جھوٹ بولتے ہو، تمہارے ساتھ تمہاری بیوی مسز پرکاش کھنہ بھی تھی۔ میں نے کہا، میری کوئی بیوی نہیں ہے، میں شادی شدہ نہیں ہوں۔ اس نے ایک سپاہی سے کہا، اس کی تلاشی لو۔ سپاہی میری تلاشی لینے لگا۔ میری جیکٹ کے اندر والی جیب میں سے میرا انڈین پاسپورٹ نکل آیا۔ یہ مصیبت نتالیہ نے میرے گلے میں ڈال دی تھی۔ اس نے میرا پاسپورٹ میری جیکٹ میں ڈال کر کہا تھا، اسے جیکٹ میں ہی رکھنا، یہ غیر ملک ہے، یہاں کسی وقت بھی یہ دکھانا پڑ سکتا ہے۔ اور مجھ سے یہ غلطی ہوئی تھی کہ شور ہوٹل سے فرار ہوتے وقت میں نے پاسپورٹ نکال کر وہی نہیں پھینکا تھا۔ مجھے یاد ہی نہیں رہا تھا کہ میرا انڈین پاسپورٹ جو نتالیہ نے خدا جانے کس جن بوت کے ذریعے بنوایا تھا میری جیکٹ میں ہی تھا۔ انڈین پاسپورٹ برآمد ہونے کے بعد یہ ثابت ہو گیا تھا کہ میں انڈین نیشنل ہوں، ہندو ہوں اور میرا نام پرکاش کھنہ ہے۔ پاسپورٹ پر باقاعدہ میری تصویر لگی ہوئی تھی اور نیچے میرا نام لکھا ہوا تھا، وہاں میرے دستخط بھی تھے۔ CID والے نے سپاہیوں سے کہا، اسے تھانے لے چلو۔ میں نے کہا، آپ میرا میڈیکل معائنہ کر لیں، میں ہندو نہیں ہوں، میں مسلمان ہوں۔ اس نے کہا، پاکستان میں بھارت کے ایسے جاسوس بھی جاسوسی کرنے آتے ہیں جن کے مسلمانوں کی طرح ہسپتال میں ختنے کرا دیے جاتے ہیں تاکہ ان پر ہندو ہونے کا کسی کو یقین نہ آئے۔ تم بھی انہی بھارتی جاسوسوں میں سے ایک ہو۔ ہم نے ایسے 2 جاسوس پہلے پکڑے تھے، تھانے چلو۔ میں کیا کرتا، بھاگ بھی نہیں سکتا تھا۔ دونوں سپاہیوں نے مجھے پکڑ رکھا تھا۔ وہ مجھے ریفریشمنٹ روم سے باہر پلیٹ فارم پر لے آئے۔ پلیٹ فارم پر پہلے سے 2 سپاہی موجود تھے۔ ان میں سے ایک کے پاس ہتھ کڑی تھی۔ اسی وقت مجھے ہتھ کڑی لگا دی گئی اور پولیس مجھے لے کر اسٹیشن سے باہر آ گئی۔ میں بڑا پریشان ہوا، کچھ سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ کیا کروں۔ کچھ سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ کیا کروں کیا نہ کروں۔ پولیس مجھے سیدھی چیرنگ کراس تھانے لے آئی۔ وہاں میرا پاکستان میں داخل ہونے کا باقاعدہ اندراج ہو چکا تھا۔ مجھے اسی وقت حوالات میں بند کر دیا گیا۔ 1 گھنٹے بعد ایک پولیس انسپکٹر آیا۔ اس نے مجھے حوالات کی سلاخوں میں سے دیکھا اور اپنے ساتھ آنے کو کہا۔ کانسٹیبل مجھے ہتھ کڑی لگا کر تھانے کے ایک کمرے میں لے آیا۔ وہاں پولیس انسپکٹر موجود تھا۔ میں اس کے سامنے میز کے پاس کھڑا ہو گیا۔ اس نے کانسٹیبل کو باہر بھیج دیا اور مجھ سے کہا، یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ تم انڈیا کے جاسوس ہو۔ جس عورت کو اپنی بیوی بنا کر اپنے ساتھ لائے تھے، ہم نے پنڈی کے ہوٹل میں چھاپا مار کر گرفتار کرنے کی کوشش کی تھی، مگر وہ فرار ہونے میں کامیاب ہو گئی ہے، مگر ہم اسے بہت جلد گرفتار کر لیں گے۔ یہ بتاؤ کہ پاکستان میں تمہارے انڈین جاسوس ساتھی کہاں کہاں پر ہیں؟ میں نے کہا، جناب، میں بالکل سچ کہہ رہا ہوں، میں بھارتی جاسوس نہیں ہوں، میں مسلمان ہوں، پاکستانی ہوں۔ کیا میں پاکستان کے وقت مشرقی پنجاب سے ہجرت کر کے لاہور آ کر آباد ہو گیا تھا، پھر بمبئی اپنے دوست کے پاس کچھ دنوں کے لیے چلا گیا اور وہیں ایک ایسی مصیبت میں پھنس گیا کہ جس کو سن کر آپ کو بھی یقین نہیں آئے گا۔ پولیس انسپکٹر نے کہا، اس قسم کی فضول باتیں کرنے میں اپنا اور ہمارا وقت ضائع نہ کرو۔ یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ تمہارا تعلق انڈیا کے ان جاسوسوں سے ہے جو ہندو ہوتے ہیں مگر جن کے آپریشن کے ذریعے ختنے کروا دیے جاتے ہیں اور مسلمان بنا کر پاکستان میں جاسوسی کرنے کے لیے بھیج دیا جاتا ہے۔ میں نے کہا، سر، میں انڈین جاسوس نہیں ہوں۔ پولیس انسپکٹر نے کہا، جس عورت کے ساتھ تم پاکستان آئے ہو
وہ عورت کیا تمہاری بیوی نہیں تھی؟ میں نے کہا نہیں جناب، وہ میری بیوی نہیں تھی، یقین کریں وہ ایک بدرو تھی، اس نے مجھے اپنے قبضے میں کیا ہوا تھا، اس نے میرا بھارتی پاسپورٹ بنایا تھا اور وہی مجھے اپنے ساتھ یہاں لائی تھی۔ پولیس انسپکٹر نے میری طرف جھکتے ہوئے مجھے گور کر دیکھا اور کہا، اس قسم کی باتوں سے تم پولیس کو بیوقوف نہیں بنا سکو گے، تمہارے لیے یہی بہتر ہے کہ پاکستان میں اپنے بھارتی ساتھیوں کے نام اور پتے ہمیں بتا دو کہ وہ کہاں کہاں پر ہیں۔ میں نے کہا، انسپکٹر صاحب یقین کریں، نہ میں انڈین جاسوس ہوں اور نہ میرا انڈیا سے کوئی تعلق ہے، میں ایک بڑی بھیانک مصیبت میں پھنس گیا تھا جس سے بڑی مشکل سے نکل کر آ رہا ہوں۔ جو عورت میرے ساتھ تھی وہ ایک چڑیل تھی، بدرو تھی، میرا پاسپورٹ اس نے جن بھوتوں کے ذریعے انڈیا میں بنوایا تھا۔ اس نے مجھ سے زبردستی شادی کر لی تھی کیونکہ میں اسے پسند آ گیا تھا، اور میں نے اسے کہا تھا کہ شادی کے بعد میں پاکستان میں ہنی مون منانا چاہتا ہوں۔ میں اس بہانے اسے پاکستان لانا چاہتا تھا تاکہ یہاں آ کر میں اسے چھٹکارا حاصل کر لوں، کیونکہ یہ میرا وطن ہے، یہاں مجھے پناہ مل جائے گی۔ پولیس انسپکٹر پڑھا لکھا نوجوان تھا، کہنے لگا، اگر وہ بدرو تھی تو اسے پاسپورٹ بنوانے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ تو تمہیں غائب کر کے خود غائب ہو کر بھی پاکستان آ سکتی تھی، کیونکہ جن بھوت تو غائب ہو جاتے ہیں۔ میں نے کہا، ایسا وہ اس لیے نہیں کر رہی تھی کہ وہ مجھ پر ظاہر کرنا چاہتی تھی کہ وہ کوئی بدرو نہیں ہے بلکہ ایک نارمل عورت ہے، اور نارمل عورت کی طرح میرے ساتھ زندگی بسر کرنا چاہتی ہے۔ پولیس انسپکٹر مسکرایا اور کہنے لگا، تمہیں انڈیا کی خفیہ ایجنسی نے ایک دلچسپ مگر بوگس کہانی کے ساتھ پاکستان میں بھیجا ہے۔ تمہارے خیال میں ہم لوگ تمہاری من گھڑت جن بوت کی کہانی پر اعتبار کر لیں گے؟ ہم مسلمان ہیں، پاکستان اسلامی ملک ہے، ہم لوگ جن بوتوں کے قائل نہیں ہیں، ہم صرف ایک خدا اور اس کے رسول اور قرآن پاک کو مانتے ہیں۔ یہ جنوں بوتوں کی کہانی تم ہندوؤں کو ہی سنا سکتے ہو، تمہارے لیے یہی بہتر ہے کہ مجھے سچ سچ بتا دو کہ تم کس مشن پر یہاں بھیجے گئے ہو۔ میں کیا بتاتا، مجھے تو کسی بھی حکومت نے کسی بھی مشن پر نہیں بھیجا تھا، مگر میرے بھارتی جاسوس ہونے کے سارے ثبوت پولیس انسپکٹر کے پاس موجود تھے۔ سب سے بڑا ثبوت میرا انڈین پاسپورٹ تھا جس پر میری فوٹو لگی تھی اور نیچے میرا ہندو نام پرکاش کھنہ لکھا تھا۔ مجھے ایک دوسرے کمرے میں پہنچا دیا گیا۔ ظاہر ہے وہاں مجھ پر تھوڑا بہت تشدد تو ہونا ہی تھا، ایسا ہر ملک میں ہوتا ہے۔ اگر مجھے بھارت میں پاکستانی جاسوس سمجھ کر پکڑ لیا جاتا تو وہاں بھی مجھ پر لازمی طور پر تشدد ہوتا، بلکہ کچھ زیادہ ہی تشدد ہوتا۔ رات ہو گئی، مجھے تھوڑا بہت کھانے کو دیا گیا، پھر اس کوٹھری سے نکال کر ایک دوسری کوٹھری میں بند کر دیا گیا جس کا دروازہ لوہے کی سلاخوں والا تھا اور جس کے باہر ایک سپاہی پہرا دے رہا تھا۔ ایک بات پر ضرور حیران تھا کہ نتالیہ ابھی تک میری تلاش میں وہاں نہیں پہنچی تھی۔ اگر وہ اسیبی عورت تھی، بدرو تھی جس کا مجھے یقین تھا، تو اسے اب تک میری مدد کرنے اور دوبارہ اپنے قبضے میں کرنے کے لیے پہنچ جانا چاہیے تھا، لیکن سارا دن گزر گیا تھا، میں گرفتار بھی کر لیا گیا تھا، مجھ پر تھوڑا بہت تشدد بھی ہوا تھا اور اب میں حوالات میں بند تھا، مگر نتالیہ ابھی تک میری مدد کو نہیں پہنچی تھی۔ مجھے کچھ یقین ہوتا جا رہا تھا کہ نتالیہ بدرو یا اسیبی عورت نہیں تھی۔ اگر وہ اسیبی عورت نہیں تھی تو پھر جو اسیبی عورت مجھے میرا ہاتھ پکڑ کر ہوا میں اڑاتے ہوئے نیم مردہ نیم زندہ لوگوں کی عجیب و غریب دنیا سے انڈیا کے شہر چندی گڑھ کے کرسچن قبرستان کے قدیم خانقاہ میں لائی تھی، وہ عورت کون تھی؟ وہ تو یقیناً کوئی بدرو یا اسیبی عورت ہی تھی۔ اس کی گرم سانس کو میں نے اپنے چہرے پر اڑنے سے پہلے محسوس کیا تھا اور اس نے میری گردن کو چوما بھی تھا۔ یہ تو وہی اسیبی لڑکی تھی جس کو روہنی نے متھرا شہر کے ویران شمشان گھاٹ کی کوٹری میں سے غلطی سے آزاد کرا دیا تھا، اور جس کے بارے میں روہنی نے مجھے بتایا تھا کہ یہ بڑی ہی خطرناک اسیبی بدرو ہے، لیکن اگر اس نے تمہاری گردن کو چوم لیا ہے تو سمجھ لو کہ وہ تمہیں پسند کرنے لگی ہے، تم اسے پسند آ گئے ہو۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر نتالیہ وہ اسیبی لڑکی نہیں تھی تو پھر وہ کون تھی، اور کس خوشی میں وہ مجھے پہاڑی قبرستان کے قدیم خانقاہ میں لائی تھی اور پھر خفیہ طور پر مجھ سے شادی بھی رچا لی تھی۔ یہ ایک ایسا معاملہ تھا جو میری سمجھ سے باہر تھا۔ مجھے روہنی کا بھی خیال آیا کہ وہ پجاری رگو کی قید میں تھی، خدا جانے وہ کہاں ہوگی، کس حال میں ہوگی۔ روہنی، جیسا کہ آپ پڑھ چکے ہیں، کوئی بدرو نہیں تھی، وہ ایک بھٹکتی ہوئی روح تھی۔ جھانسی کے مسلمان مغل صوبے دار شہزادہ شیروان نے اسے شادی کر لی تھی اور وہ اپنی رضامندی سے مسلمان ہو گئی تھی، اور شہزادے نے اس کا نام سلطانہ رکھ دیا تھا۔ سلطانہ کے کاہن پجاری رگو نے ایک سازش کے تحت روہنی عرف سلطانہ کو قتل کروا کر اس کی روح کو کالے جادو کے ذریعے ایک مرتبان میں بند کر کے چبوترے کی دیوار میں دفن کر دیا تھا۔ میں نے وہاں سے مرتبان نکال کر روہنی کی روح کو نہ
داستگی میں آزاد کرا دیا تھا، جس کی وجہ سے رگھو پجاری کی بدروح میری جانی دشمن بن گئی تھی۔ وہ روہنی کی روح کو بھی دوبارہ اپنے قبضے میں کرنے کی سر توڑ کوشش کر رہی تھی اور اس کے پیچھے لگی ہوئی تھی۔ آخر جیسا کہ آپ کو میں پہلے بیان کر چکا ہوں، متھرا کے قریب پرانے شمشان گھاٹ پر پجاری رگھو کی بدروح کا مقابلہ کرتے ہوئے روہنی عرف سلطانہ کی روح شکست کھا گئی اور پجاری رگھو نے اسے دوبارہ اپنے قبضے میں کر لیا۔ اس قدیم شمشان گھاٹ کی ایک کوٹڑی میں اسیبی لڑکی کی بدروح بھی ایک مٹکے میں بند تھی، جس کو روہنی نے غلطی سے آزاد کر دیا۔ یہ لڑکی ایک اسیب تھا یا اسیب لڑکی تھی، جس کے بارے میں روہنی نے مجھے بتایا تھا کہ اسیب بدروحوں اور چڑیلوں سے بھی زیادہ خطرناک ہوتا ہے، مگر اتفاق سے اس اسیبی لڑکی کو میں پسند آ گیا اور بعد میں وہ مجھے آدھے زندہ آدھے مردہ لوگوں کے قبرستان سے اڑا کر بھارت کے شمالی پہاڑی علاقے کی طرف لے گئی۔ یہی مما میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اگر نتالیہ یہ اسیبی لڑکی نہیں ہے تو پھر یہ کون ہے، اور اسیبی لڑکی مجھے اس کرسچن قبرستان کی خانقاہ میں چھوڑنے کے بعد کہاں چلی گئی تھی۔ نتالیہ کے بارے میں بھی مجھے یقین تھا کہ یہ بھی ایک بدروح ہے، مگر وہ مجھے پسند کرتی ہے اور اسی وجہ سے اس نے مجھ سے پیار چاہا ہے، جبکہ میں ہرگز اسے اپنی بیوی سمجھنے پر تیار نہ تھا۔ اس نے جو میرا انڈین پاسپورٹ بنوا کر میری جیکٹ کی جیب میں ڈال دیا تھا، اس کی وجہ سے میں ایک نئی مصیبت میں گرفتار ہو کر لاہور کے تھانے کی حوالات میں بند کر دیا گیا تھا۔ یہ لوگ مجھے بھارتی جاسوس سمجھنے میں حق بجانب تھے، کیونکہ ایک تو میرا پاسپورٹ انڈیا کا تھا اور دوسرے پاسپورٹ پر میری تصویر کے نیچے میرا ہندو نام پرکاش کھنہ لکھا ہوا تھا۔ میں تو نتالیہ کو راول پنڈی کے شور ہوٹل میں چھوڑ کر بھاگ آیا تھا اور انڈین پاسپورٹ کی وجہ سے پاکستان کی پولیس کی قید میں پھنس گیا تھا۔ لیکن اس بات پر بھی مجھے تعجب تھا کہ غیر انسانی طاقت رکھنے کے باوجود نتالیہ ابھی تک میرے پاس کیوں نہیں پہنچی۔ وہ تو بدروح تھی، بڑی آسانی سے پنڈی سے لاہور اڑ کر آ سکتی تھی اور مجھے اپنے قبضے میں کر کے واپس جہاں چاہے لے جا سکتی تھی۔ دوسری طرف جیسا کہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں، مجھے روہنی عرف سلطانہ کی بھٹکتی روح کا بھی خیال آ رہا تھا۔ روہنی سے مجھے ایک لگاؤ سا ہو گیا تھا۔ وہ کئی سالوں سے میرے ساتھ تھی اور اس نے ہر مشکل وقت میں میرا ساتھ دیا تھا اور میری مدد کی تھی، مگر اب وہ خود اپنے اور میرے مشترکہ دشمن پجاری رگھو کی بدروح کے قبضے میں تھی۔ وہ بیچاری میری مدد کرنے سے معذور تھی۔ میں انہی خیالوں میں گم لاہور کے ایک پولیس اسٹیشن کی دوسری منزل کی کوٹڑی میں قید کی حالت میں پڑا تھا، کیونکہ مجھ سے انڈین پاسپورٹ برآمد ہو چکا تھا اور میں اپنے آپ کو بھارتی جاسوس نہ ہونا ثابت نہ کر سکا تھا۔ میرے پاس کوئی ماورائے انسانی طاقت تو تھی نہیں کہ پولیس کی قید سے غائب ہو کر نجات حاصل کر سکتا۔ روہنی بھی میری مدد کو نہیں پہنچ سکتی تھی، وہ دشمن رگھو کی قید میں تھی اور اسے خود مدد کی ضرورت تھی۔ رات ہو گئی تھی۔ کوٹڑی ایک قسم کی حوالات ہی تھی۔ دروازہ لوہے کی سلاخوں والا تھا، جس کے باہر ایک مسلح کانسٹیبل پہرا دے رہا تھا۔ کوٹڑی میں کوئی بتی نہیں لگی ہوئی تھی، اگر کوئی بلب لگا ہوتا تو وہ چل نہیں رہا تھا۔ کوٹڑی کے باہر برآمدے میں ایک بلب روشن تھا، جس کی روشنی سلاخوں میں سے گزر کر کوٹڑی میں مجھ پر پڑ رہی تھی۔ رات شاید آدھی ہو گئی تھی۔ تھانے کے آگے سے گزرنے والی سڑک بھی خاموش تھی۔ کبھی کبھی کوئی موٹر کار یا کوئی تانگا گزر جاتا تھا اور پھر وہی خاموشی چھا جاتی۔ ابھی تک مجھے قیدیوں والے کپڑے نہیں پہنائے گئے تھے، کیونکہ ابھی میں حوالات میں ہی تھا اور دوسرے دن پولیس نے مجھے عدالت میں پیش کر کے میرا ریمانڈ لینا تھا۔ اس ریمانڈ کے دوران مجھ سے باقاعدہ پوچھ گچھ ہونی تھی اور ظاہر ہے کہ مجھ پر تشدد بھی کیا جانا تھا۔ میں ایک تکلیف دہ چکر میں پھنس گیا تھا اور اس کا انجام 10-15 سال کی قید ہی ہو سکتا تھا، یعنی مجھے 10-15 سال جیل میں رہ کر بسر کرنے تھے، جس کے خیال سے ہی مجھے وحشت ہونے لگی تھی۔ میں نے آنکھیں بند کر کے خدا سے بڑی دعا مانگی کہ یا اللہ پاک، مجھے کسی وسیلے سے اس عذاب سے نجات عطا فرما۔ میں آئندہ کبھی کوئی ایسی حرکت نہیں کروں گا جس کے بعد مجھے پچھتانا پڑے۔ خدا کے حضور دعا مانگنے سے مجھے کچھ حوصلہ ہو گیا اور میں سوچنے لگا کہ میری نجات کا کوئی نہ کوئی سبب ضرور بن جائے گا۔ میں کوٹڑی کے کونے میں ایک پرانے کمبل کے اوپر لیٹا ہوا تھا۔ ایک پرانا کمبل میں نے اوپر لے رکھا تھا۔ نیند غائب تھی۔ دروازے کی سلاخوں کے باہر پہلا مسلح کانسٹیبل جا چکا تھا۔ اس کی جگہ دوسرا کانسٹیبل ڈیوٹی دینے آ گیا ہوا تھا۔ وہ رائفل کندھے سے لگائے کھڑا تھا۔ اتنے میں مجھے فضا میں ایک منوس سی خوشبو محسوس ہوئی۔ میں ٹھٹک سا گیا۔ یہ خوشبو مجھے اس وقت آئی تھی جب میں نے روہت گڑھ جھانسی کے پرانے قلعے کے ویران محلے سے روہنی کی روح کو مرتبان سے آزاد کیا تھا۔ تو کیا روہنی کوٹڑی میں موجود ہے؟ اس خیال سے میں آہستہ سے اٹھ کر بیٹھ گیا اور بڑے غور سے کوٹڑی میں چاروں طرف دیکھنے لگا۔ کوٹڑی خالی اور سنسان پڑی تھی۔ خوشبو برابر آ رہی تھی۔ یہ روہنی ہی کی خوشبو ہو سکتی تھی۔
خوشبو مدھم تھی، جیسے دور سے آ رہی ہو، پھر خوشبو گہری ہونے لگی جیسے دور سے قریب آ رہی ہو۔ میں دوار سے لگ کر بیٹھ گیا۔ کانسٹیبل نے سلاخوں میں سے مجھ پر نگاہ ڈالی اور یہ دیکھ کر میں اٹھ کر بیٹھ گیا ہوں، منہ دوسری طرف کر لیا۔ اس کے لیے فکر کرنے کی کوئی بات نہیں تھی، قیدی کوٹری میں موجود تھا۔ اب خوشبو مجھے بڑے قریب سے آنے لگی تھی۔ میں چوکس ہو گیا اور ہوشیار ہو کر بیٹھ گیا۔ مجھے لگتا تھا کہ اگر یہ خوشبو روہنی کی ہے تو وہ اس وقت کوٹری میں میرے پاس موجود ہے۔ مجھے اپنے قریب ہی کسی کے ریشمی کپڑوں کی سرسراہٹ سی سنائی دی۔ میں بالکل ساکت ہو گیا۔ پھر کسی نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا۔ اس ہاتھ کی نرمی اور محبت بھرے احساس کو میں نے پہچان لیا۔ یہ روہنی کا ہاتھ تھا۔ وہ کوٹری میں آ چکی تھی، مگر میں اسے آواز دے کر بلا نہیں سکتا تھا۔ پھر میرے کان میں روہنی کی سرگوشی سنائی دی۔ شیروان، فکر نہ کرو، میں تمہاری مدد کو آ گئی ہوں، میں نے سرگوشی میں کہا۔ روہنی، روہنی، کیا یہ تم ہو؟ ہاں، روہنی نے سرگوشی کی، میں تمہاری روہنی یعنی شہزادی سلطانہ ہوں، میں نے سرگوشی میں کہا۔ خدا کا شکر ہے کہ تم رگھو پجاری کی قید سے آزاد ہونے میں کامیاب ہو گئی، روہنی نے سرگوشی میں کہا۔ یہ لمبی کہانی ہے، پھر سناؤں گی، اس وقت میں تمہیں یہاں سے نکالنے آئی ہوں۔ گارڈ کانسٹیبل نے شاید ہماری سرگوشیوں کی آواز سن لی تھی یا اسے کوئی شک سا پڑ گیا تھا۔ اس نے سلاخوں میں سے جھانک کر مجھے دیکھا اور پوچھا، تم کس سے باتیں کر رہے ہو؟ میں نے کہا، اگر میں کسی سے باتیں کر رہا ہوتا تو دوسرا آدمی تمہیں نظر آ جاتا، مگر تم دیکھ رہے ہو کہ میں کوٹری میں اکیلا ہوں۔ گارڈ نے غور سے کوٹری میں چاروں طرف دیکھا، پھر باہر سے سوئچ آن کیا اور کوٹری کا بلب روشن ہو گیا۔ وہ بولا، مگر یہ آواز سی کیسی آ رہی تھی؟ میں نے پوچھا۔ میں اپنے آپ سے باتیں کر رہا تھا، گارڈ نے ڈانٹ کر کہا۔ اس کی ضرورت نہیں ہے، خاموشی سے لیٹ جاؤ۔ روہنی نے میرے کان میں سرگوشی کی۔ اس کو معلوم ہی نہیں کہ تم ابھی کوٹری سے غائب ہونے والے ہو، پھر تو اس کی حیرانی دیکھنے والی ہوگی۔ میں نے روہنی سے کہا، جو کرنا ہے خاموشی سے کرو تاکہ یہاں سے ایک بار باہر نکل جائیں۔ میری سرگوشی کچھ اونچی ہو گئی تھی۔ ڈیوٹی گارڈ نے چونک کر میری طرف دیکھا اور بولا، تم پھر باتیں کرنے لگے ہو؟ تمہیں کہہ دیا ہے کہ خاموشی سے سو جاؤ۔ خدا جانے روہنی کو کیا مذاق سوجا، اس نے پوری آواز میں کہا، قیدی مجھ سے باتیں کر رہا ہے، تمہیں کیا اعتراض ہے؟ ایک عورت کی آواز سن کر ڈیوٹی کانسٹیبل نے چونک کر میری طرف دیکھا۔ یہ کون تھا؟ میں نے کہا۔ میں ہی عورت کی آواز میں بول رہا تھا۔ کانسٹیبل کو میری بات کا یقین کرنا ہی پڑا، کیونکہ کوٹری میں اسے روہنی دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ میں نے روہنی کو سرگوشی میں کہا، روہنی، خدا کے لیے کوئی ایسی ویسی حرکت نہ کرنا۔ روہنی نے پوری آواز میں کہا، کانسٹیبل، میں قیدی کو لے جا رہی ہوں، لیکن میں نہیں چاہتی کہ بعد میں تم پر الزام لگے کہ تم نے قیدی کو رشوت لے کر بھگا دیا ہے، اس لیے فوراً نیچے سے پولیس انسپکٹر یا تھانے دار کو اوپر بلاؤ تاکہ میں ان کی موجودگی میں قیدی کو لے جاؤں۔ کانسٹیبل پر ایک عجیب خوف سا طاری ہو گیا تھا۔ وہ ایک عورت کی آواز سن رہا تھا، مگر کوٹری میں عورت موجود نہیں تھی۔ اس نے وہیں سے کسی کو آواز دے کر کہا، خدا داد، خدا داد، ایس ایچ او صاحب کو فوراً اوپر بھیجو، اوپر گڑبڑ ہو گئی ہے۔ نیچے ایک شور سا سنائی دیا۔ میں نے روہنی سے اپنی پوری آواز میں کہا، روہنی، یہاں سے نکل چلو، اس کی ضرورت نہیں۔ روہنی نے کہا، شیروان، میں تمہیں لے کر غائب ہوگی تو اس کانسٹیبل پر مصیبت آ جائے گی، یہ معطل ہو جائے گا اور ایک بھارتی جاسوس کو فرار کرانے کے الزام میں ہو سکتا ہے بیچارے کو قید بھی ہو جائے۔ اس لیے میں تھانے کے ذمہ دار افسروں کے سامنے تمہیں غائب کرنا چاہتی ہوں تاکہ اس سپاہی کی جان بچ جائے۔ کوٹری میں سے عورت کی آواز آئی۔ آواز آتی سن کر گارڈ کانسٹیبل آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر کوٹری میں دیکھ رہا تھا۔ اس نے رائفل اپنے ہاتھوں میں سیدھی کر لی تھی۔ اتنے میں برآمدے میں بہت سے تیز تیز قدموں کی آواز سنائی دی اور پھر تھانے دار اور 4 سپاہی دروازے پر سے نمودار ہوئے۔ کیا بات ہے؟ تھانے دار نے گارڈ کانسٹیبل سے پوچھا۔ گارڈ کانسٹیبل نے کہا، سر، کوٹری میں سے کسی غیبی عورت کی آواز آ رہی ہے، وہ کہہ رہی ہے میں قیدی کو لینے آئی ہوں۔ تھانے دار نے پستول نکال کر ہاتھ میں پکڑ لیا اور میری طرف سلاخوں کے پیچھے سے دیکھا اور بولا، اندر تو کوئی عورت نہیں ہے، تم سو تو نہیں گئے تھے؟ کانسٹیبل نے کہا، نہیں سر، میں جاگ رہا ہوں، میں نے جاگدے میں عورت کی آواز سنی تھی، اس نے کہا تھا اپنے افسروں کو بلاؤ، میں ان کے سامنے قیدی کو لے جانا چاہتی ہوں۔ تھانے دار نے کانسٹیبل کو ڈانٹ پلاتے ہوئے کہا، تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے، تم ڈیوٹی دینے کے لائق نہیں رہے۔ اسی وقت روہنی نے اپنی پوری آواز میں کہا، تھانے دار صاحب، بیچارے کانسٹیبل کو نہ ڈانٹیے، اس کا کوئی قصور نہیں ہے، میں نے خود اسے کہا تھا کہ اپنے افسروں کو بلاؤ۔ غیبی عورت کی آواز سن کر تھانے دار بھی ایک بار ہکا بکا سا ہو کر رہ گیا۔ روہنی نے کہا، حیران ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں کوٹری میں موجود ہوں، مگر تم لوگ مجھے دیکھ نہیں سکتے۔ جس آدمی کو آپ لوگوں نے پکڑ رکھا ہے وہ بھارتی جاسوس نہیں ہے، وہ پاکستان سے محبت کرنے والا سچا پاکستانی ہے اور مسلمان ہے، اس لیے میں اسے لے جا رہی ہوں۔ تھانے دار نے بڑی ہمت کر کے پوچھا،
کیا تم کوئی جن بھوت ہو؟ رونی نے کہا جی ہاں جن بھوت ہی سمجھ لیجیے، میں اس بے گناہ قیدی کو لے جا رہی ہوں، خدا حافظ۔ اس کے ساتھ ہی رونی نے میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ جیسے ہی اس نے میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا مجھے اپنا آپ نظر آنا بند ہو گیا۔ میں اپنے جسم کا وزن باقاعدہ محسوس کر رہا تھا مگر مجھے اپنا جسم نظر نہیں آ رہا تھا۔ روہنی پہلے ہی غائب تھی، اب میں بھی اس کے ساتھ غائب ہو گیا تھا۔ اس وقت جس حیرت اور دہشت کے عالم میں کوٹھی کے سلاخوں والے دروازے کے باہر کھڑے سپاہی اور تھانے دار کوٹھی میں دیکھ رہے تھے، میں اسے بیان نہیں کر سکتا۔ تب روہنی مجھے ساتھ لے کر فرش سے 4-5 فٹ بلند ہو گئی اور ہم اپنے غیبی جسموں کے ساتھ دروازے کی سلاخوں میں سے اس طرح گزر گئے جس طرح دھواں سلاخوں میں سے گزر جاتا ہے۔ سپاہی اور تھانے دار سلاخوں کے ساتھ لگے ابھی تک کوٹھی میں ہی دیکھ رہے تھے۔ ہم ان کے درمیان سے اس طرح سلاخوں میں سے نکل گئے جیسے ہوا کا جھونکا نکل جاتا ہے۔ ہمارے جانے کے بعد ان کا کیا حال ہوا اس کی مجھے خبر نہیں ہے۔ میں روہنی کے ہاتھ میں ہاتھ دیے پولیس ہیڈ کوارٹر کی دوسری منزل سے نیچے آنے کی بجائے سین کے درختوں کے اوپر سے ہو کر جا رہا تھا۔ میں نے روہنی سے پوچھا، روہنی تمہیں معلوم ہے میرے ساتھ کیا گزری؟ روہنی نے کہا، ایک جگہ بیٹھ کر باتیں کریں گے، مجھے معلوم ہے تمہارے ساتھ کیا بیتی ہے۔ کس جگہ بیٹھ کر؟ میں تمہیں یہ سناؤں گی کہ میرے ساتھ کسی جگہ بیٹھ کر میں تمہیں یہ سناؤں گی کہ میرے ساتھ کیا گڑبڑ ہو گئی۔ میں خاموش ہو گیا۔ روہنی سچ کہہ رہی تھی، اسے معلوم ہو گیا تھا کہ میرے ساتھ کیا گڑبڑ ہے اور میں کہاں ہوں۔ اگر وہ میری حالت سے بے خبر ہوتی تو میری مدد کو کیسے پہنچتی؟ بے خبر ہوتی تو میری مدد کو کیسے پہنچتی؟ رات خاموش تھی۔ ہم لاہور کی مار روڈ کے درختوں کے اوپر سے ہو کر ٹولنگٹن مارکیٹ کی طرف جا رہے تھے۔ مار روڈ سنسان پڑی تھی۔ اس زمانے میں رات کے وقت لاہور کی سڑکوں پر ٹریفک بالکل نہیں ہوتی تھی، سڑک کی بتیاں روشن تھی۔ ہم ٹولنگٹن مارکیٹ کے بھی اوپر سے ہو کر گزر گئے۔ میں نے روہنی سے پوچھا، ہم کہاں جا رہے ہیں؟ روہنی نے کہا، مجھے لاہور شہر میں شہنشاہ جہانگیر کا مقبرہ بہت پسند ہے، ہم جہانگیر کے مقبرے میں بیٹھ کر باتیں کریں گے۔ ہم ٹولنگٹن مارکیٹ سے گورنمنٹ کالج کے اوپر سے ہوتے ہوئے باٹی دروازے کی طرف آ گئے۔ وہاں سے ہم نے دریائے راوی کے پل کی طرف رخ کر لیا اور شدرا پہنچنے کے بعد مقبرہ جہانگیر کو جانے والی چھوٹی سی سڑک کے اوپر آ گئے۔ ابھی یہ سڑک پکی نہیں ہوئی تھی۔ مقبرہ جہانگیر کا دروازہ بند تھا اور چوکیدار ایک طرف بینچ پر لیٹا ہوا تھا۔ ہم بند دروازے میں سے گزر کر مقبرے کے اندر آ گئے۔ عجیب تجربہ تھا یہ۔ آج اس کا تصور کرتا ہوں تو سوچتا ہوں کہ شاید میں نے کوئی خواب دیکھا تھا۔ ہم مقبرہ جہانگیر کے بڑے چبوترے پر ایک طرف درختوں کے نیچے بیٹھ گئے۔ روہنی نے میرا ہاتھ چھوڑ دیا۔ مجھے اپنا جسم پھر سے دکھائی دینے لگا۔ روہنی اسی طرح غائب تھی لیکن میں اپنی انسانی حالت میں واپس آ گیا تھا۔ آسمان پر ستارے چمک رہے تھے۔ مقبرے کے چاروں طرف گہری خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ روہنی کہنے لگی، شیروان کیا تم جے پور کے ویران محل میں میری سہیلی درگا کی بدرو کے پاس گئے تھے؟ میں نے کہا، روہنی جب میں نے متھرا شہر کے شمشان گھاٹ پر تمہیں پجاری رگھو کے ہاتھوں قید ہوتے اور اس کے قبضے میں جاتے دیکھا تو تمہاری ہدایت کے مطابق میں اسی وقت اپنی جان بچا کر وہاں سے بھاگ نکلا اور میں سمجھ گیا تھا کہ تمہارا کوئی بھی منتر ہمارے دشمن پجاری رگھو کو ہلاک نہیں کر سکے گا اور اس نے تمہیں اپنے قابو میں کر لیا ہے اور اب یقیناً وہ مجھے جان سے مارنے کی کوشش کرے گا۔ تو میں وہاں سے فرار ہو کر سیدھا جے پور کے ویران محل میں پہنچا اور جیسی بھی میری حالت تھی، اسی حالت میں جب آدھی رات کو درگا کی بدرو ظاہر ہوئی تو میں نے اسے بتایا کہ روہنی کو پجاری رگھو ہوا کر کے لے گیا ہے اور اس نے مجھے تمہارے پاس مدد کے لیے بھیجا ہے۔ روہنی نے پوچھا، پھر درگا نے کیا جواب دیا؟ میں نے کہا، درگا نے کہا، میں پجاری رگھو کی طاقت کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ مجھے افسوس ہے کہ پجاری رگھو نے روہنی کو پھر اپنے قبضے میں کر لیا ہے، لیکن افسوس کہ میں اس کی کوئی مدد نہیں کر سکتی۔ میں نے اس سے کہا، مجھے کوئی طریقہ بتاؤ کہ میں روہنی کو پجاری رگھو کی کیسے آزاد کرا سکوں۔ پھر اس نے کیا کہا؟ روہنی نے پوچھا۔ میں نے کہا، درگا نے کہا، تم عام منش یعنی عام انسان ہو، عام منش یعنی عام انسان ہو، تم پجاری رگھو کی جادوئی طاقت کا مقابلہ کرنے کا خیال بھی دن میں نہ لا۔ روہنی کو اس کے حال پر چھوڑ دو اور مجھے یقین ہے کہ وہ ایک نہ ایک دن پجاری رگھو کی قید سے فرار ہونے میں کامیاب ہو جائے گی۔ میں کیا کہتا، وہیں سے واپس چلا گیا۔ روہنی کہنے لگی، درگا نے صحیح کہا تھا، خود مجھے بھی پجاری رگھو کی نئی طاقت کا اندازہ نہیں تھا جو اس کو شیش ناگر نے دے رکھی تھی۔ پجاری رگھو نے اپنی اسی طاقت سے مجھے شکست دی تھی، ورنہ میں نے جس طلسمی منتر سے اس پر حملہ کیا تھا اس کا وار کبھی خالی نہیں جا سکتا تھا۔
لیکن پھر تم اس کی قید سے کیسے فرار ہوئی روہنی؟ میرے سوال کے جواب میں روہنی کہنے لگی، یاد رکھو، شیطان کی طاقت کتنی بھی کیوں نہ بڑھ جائے، وہ نیکی کی طاقت کا کبھی مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اگر میں بدروح ہوتی تو شاید میں اپنے دشمن رگو کی قید سے کبھی رہائی حاصل نہ کر سکتی، لیکن شیروان میں بدروح نہیں ہوں بلکہ ایک بھٹکی ہوئی روح ہوں، وہ بھی اس لیے ہوں کہ مجھ سے نادستگی میں یعنی انجانے پن میں ایک گناہ سرزد ہو گیا ہے، میں اس کی سزا بھگت رہی ہوں۔ چنانچہ قدرت کسی نہ کسی وسیلے سے جب میری مصیبت انتہا کو پہنچ جاتی ہے تو ضرور میری مدد کرتی ہے۔ تمہیں یاد ہے جب میری اذیت میری برداشت سے باہر ہو گئی تو قدرت نے تمہیں میری مدد کے لیے بھیج دیا تھا اور تم نے مجھے مرتبان سے آزاد کر دیا تھا۔ میں نے کہا، لیکن اس کے ساتھ ہی میں بھی تو ایک ایسی مصیبت میں مبتلا ہو گیا ہوں کہ جس کو ابھی تک بھگت رہا ہوں۔ روہنی نے کہا، ہو سکتا ہے یہ تمہیں کسی تمہارے گناہ کی سزا مل رہی ہو، بہرحال میری عقل چھوٹی سی ہے، میں یہ مسئلے نہیں سمجھ سکتی۔ میں صرف اتنا جانتی ہوں کہ انسان کو سخت مصیبتوں میں بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے اور ہمیشہ اپنے گناہوں کی بخشش کے لیے دعا مانگنی چاہیے۔ سب مصیبتیں انسان کے کسی نہ کسی اپنے برے اعمال کا نتیجہ ہوتی ہیں۔ بہرحال پجاری رگو نے مجھے ایک ایسی جگہ بند کر دیا جہاں سے اس دنیا کا کوئی انسان مجھے باہر نہیں نکال سکتا تھا۔ جس طرح اپنے محل کی دیوار میں مرتبان میں بند ہونے کے بعد میں ہر وقت خدا کے حضور اپنے گناہوں کی بخشش مانگا کرتی تھی، اسی طرح جب رگو نے مجھے زمین کے اندر پتال کی سب سے گہرے غار میں ایک چھپکلی بنا کر پھینک دیا تو میں یعنی میری بھٹکتی ہوئی روح سجدہ ریز ہو کر خدا سے اپنے گناہوں کی بخشش کی دعائیں مانگنے لگی۔ روہنی ایک لمحے کے لیے خاموش ہو گئی، وہ مجھے نظر نہیں آ رہی تھی لیکن اس کی خوشبو مجھے برابر آ رہی تھی۔ میں نے پوچھا، پھر کیا ہوا روہنی؟ اس نے کہا، اور خدا نے میری فریاد سن لی اور پھر ایسا ہوا کہ میری مدد کے لیے ایک ذریعہ پیدا کر دیا۔ ہمارے دشمن پجاری رگو نے مجھے پتال کے جس گہرے غار میں پھینکا تھا وہاں ایک نہر بہہ رہی تھی۔ اس نہر کا پانی اتنا گرم تھا کہ اس میں سے بھاپ نکل رہی تھی۔ میں اس نہر کے کنارے گیلی دیوار سے چمٹی ہوئی تھی، گرم نہر کے پانی کی بھاپ مجھے جلا رہی تھی، مگر میں اپنی جگہ سے حرکت کرنے سے معذور تھی اور دوڑ کر کسی دوسری جگہ نہیں جا سکتی تھی۔ مجھے کچھ معلوم نہیں کہ اس عذاب میں مجھے کتنے دن کتنی راتیں گزر گئیں۔ میں اس قدر تھک گئی کہ لگتا تھا ابھی دیوار سے الگ ہو کر نیچے نہر کے کھولتے ہوئے پانی میں گر پڑوں گی۔ پھر ایسا ہوا کہ میں نے کسی سفید سی چیز کو دیوار پر رینگ کر اپنی طرف آتے ہوئے دیکھا۔ جب یہ شے میرے قریب آئی تو میں نے دیکھا یہ ایک سفید سانپ تھا۔ میں ٹکٹکی باندھے سہمی ہوئی آنکھوں سے سانپ کو دیکھ رہی تھی۔ سانپ چھپکلی کا دشمن ہوتا ہے۔ میں سمجھ گئی کہ سانپ ابھی اپنا منہ کھول کر مجھ پر حملہ کر کے مجھے نگل جائے گا، لیکن سفید سانپ نے ایسا نہ کیا۔ جس طرح انسانوں اور زمین کے اوپر رہنے والے پرندوں اور جانوروں کی اپنی زبان ہوتی ہے، اسی طرح زمین کے نیچے رہنے والے حشرات الارض کی بھی اپنی ایک زبان ہوتی ہے جس میں وہ ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں۔ سفید سانپ نے مجھ سے کہا، گھبراؤ نہیں، میں تمہیں ہڑپ کرنے نہیں بلکہ تمہاری مدد کرنے آیا ہوں۔ میں بڑی حیران ہوئی۔ میں نے اس کا شکریہ ادا کرنا چاہا تو سفید سانپ نے کہا، خاموش رہو، تمہاری آواز دوسرے سانپوں نے سن لی تو تمہارے دشمن بن جائیں گے اور پھر میں بھی تمہیں پتال سے نہیں نکال سکوں گا۔ میں چپ ہو گئی۔ سفید سانپ نے کہا، جیسے میں کہتا ہوں ویسے کرتی جاؤ، میں تمہارے پاس آ رہا ہوں، بڑی احتیاط سے میرے جسم کے ساتھ چمٹ جاؤ۔ سفید سانپ یہ کہہ کر رینگ کر میرے بالکل نیچے دیوار پر آ گیا۔ میں ہمت کر کے اپنی جگہ سے تھوڑی سی ہلی اور پھر اچانک سانپ کی پشت پر آ گری، اس کے جسم سے چمٹ گئی۔ اس کے ساتھ ہی سانپ دیوار پر آگے کی طرف رینگنے لگا۔ وہ دیوار پر اونچا ہو کر رینگ رہا تھا اور وہاں گرم پانی کی بھاپ کی گرمی کم محسوس ہو رہی تھی۔ نہر آگے جا کر ایک طرف کو گھوم گئی، سفید سانپ بھی اسی طرف مڑ گیا۔ یہ غار بہت لمبا تھا، خدا جانے سانپ کب تک مجھے اپنے جسم سے چمٹائے دیوار پر رینگتا چلا گیا۔ پھر ایسا ہوا کہ نہر کے پانی سے بھاپ خارج ہونا بند ہو گئی اور شدید گرمی کا احساس ختم ہو گیا۔ کچھ اور آگے جا کر گرمی کا احساس بالکل ہی ختم ہو گیا، اس کی بجائے مجھے ہلکی ہلکی خنکی محسوس ہونے لگی۔ سفید سانپ نے کہا، ہم منزل کے قریب پہنچ گئے ہیں۔ ایک جگہ بڑی زبردست گڑگڑاہٹ کی آواز سنائی دی۔ سفید سانپ نے کہا، گھبرانا نہیں، آگے نہر ایک کنویں میں گر رہی ہے۔ اس کنویں کی کوئی تہہ نہیں ہے، اس کنویں کا پانی زمین کے اندر ہی اندر سمندر سے جا کر مل جاتا ہے۔ میں خاموشی سے سانپ کی باتیں سن رہی تھی اور خدا سے دعا مانگ رہی تھی کہ وہ مجھے اس مصیبت سے خیر و عافیت کے ساتھ نکال دے۔ میں بڑی دلچسپی سے روہنی کی داستان سن رہا تھا۔ جب وہ ایک لمحے کے لیے چپ ہو گئی تو میں نے پوچھا، پھر کیا ہوا روہنی؟ روہنی نے کہا،
پھر ایسا ہوا کہ جہاں زمین کے اندر بہنے والی نہر کا پانی ایک گہرے اندھیرے کنویں میں خوفناک انداز کے ساتھ گرتا تھا، وہاں سے کنویں کی گول دیوار اوپر کی طرف بھی جاتی تھی۔ سفید سانپ مجھے لے کر کنویں کی دیوار سے چمٹ گیا اور اوپر کی طرف رینگنے لگا۔ کنویں کی دیوار ایسی تھی کہ جگہ جگہ سے بڑے بڑے نکیلے پتھر باہر کو نکلے ہوئے تھے۔ سفید سانپ بڑی احتیاط کے ساتھ ان نکیلے پتھروں کے درمیان سے راستہ بناتا اوپر کنویں کے دانے کی طرف رینگ رہا تھا۔ چونکہ سفید سانپ نے مجھے بولنے سے منع کر دیا تھا، اسی لیے میں نے اس سے بالکل نہ پوچھا کہ یہ کس قسم کا کنواں ہے کہ جس کے گول دیوار میں سے اتنے خوفناک پتھر باہر کو نکلے ہوئے ہیں۔ کنویں کے اندر سے گندک کی تیز بو آ رہی تھی۔ ایک جگہ دیوار کے پتھروں پر سرخ لاوے کی تہ جمی ہوئی تھی۔ سفید سانپ مجھے لے کر اوپر کی طرف رینگتا ہی چلا گیا۔ کافی وقت گزر گیا، آخر مجھے اوپر روشنی کا گول نقطہ سا نظر آنے لگا۔ جیسے جیسے ہم اوپر کی طرف رینگ رہے تھے، نقطہ بڑا ہوتا جا رہا تھا۔ میں سمجھ گئی کہ یہ اس کنویں کا دانہ ہے۔ جب سفید سانپ دانے کے قریب آیا تو میں نے دیکھا کہ ایک دیوار پر جمے ہوئے ٹھنڈے لاوے نے اوپر جانے کا ایک قدرتی سا راستہ بنا دیا ہے۔ سفید سانپ اس راستے پر رینگنے لگا۔ آخر ہم کنویں کے دانے سے باہر نکل آئے۔ میں نے پوچھا، کیا وہ کوئی حسیبی کنواں تھا؟ روہنی نے کہا، نہیں، وہ ایک آتش فشاں پہاڑ تھا جو ٹھنڈا پڑ چکا تھا۔ آتش فشاں پہاڑ کے دہانے سے باہر آ کر سفید سانپ نے مجھے نیچے اتار دیا۔ مجھ میں اب حرکت کرنے کی طاقت آ چکی تھی۔ میں نے دیکھا ہمارے ارد گرد فاصلے فاصلے پر کتنے ہی آتش فشاں پہاڑ تھے جن میں دھماکے ہو رہے تھے، اور ان کے دہانوں سے گرم کھولتا ہوا سرخ رنگ کا لاوا ابل ابل کر بہہ رہا تھا۔ اگرچہ یہ آتش فشاں ہم سے کافی فاصلے پر تھے، لیکن ان کی تپش وہاں تک ہمیں محسوس ہو رہی تھی۔ سفید سانپ نے کہا، یہ وہ جگہ ہے جہاں بدروحوں کے اسیب رہتے ہیں۔ میں نے کہا، کیا میں کچھ بول سکتی ہوں؟ صاحب نے کہا، اب ہم پتال سے باہر آ گئے ہیں، تم بات کر سکتی ہو۔ میں نے سفید سانپ سے پوچھا کہ کیا یہ بدروحوں کے اسیب ہمیں کچھ نہیں کہیں گے؟ سفید سانپ نے کہا، اسیب بڑے خطرناک اور ظالم ہوتے ہیں، وہ انسانوں اور اشراط الارض سب کے دشمن ہوتے ہیں۔ وہ ہمیں اس لیے کچھ نہیں کہیں گے کہ میرے منہ میں شیش ناگن کا دیا ہوا مورا موجود ہے۔ جس کے پاس یہ مورا ہو، بدروح اسیب اس سے ڈرتے ہیں اور اس کے قریب بھی نہیں پھٹکتے۔ اس لیے میں نے تمہیں اپنی پیٹھ سے چمٹا لیا تھا۔ اب تم ایسا کرو کہ اس سے پہلے کہ کوئی اسیب تم پر حملہ کرے، فوراً میری پیٹھ کے ساتھ چمٹ جاؤ۔ میں نے ایسا ہی کیا اور سفید سانپ کی پیٹھ پر چڑھ کر اس سے چمٹ گئی۔ سانپ وہاں سے چل پڑا۔ خدا جانے وہ کس طرح دانوں کی دھماکوں کی ڈراؤنی آوازیں پیدا کرتے کھولتے ہوئے اگلتے ہوئے چھوٹے بڑے آتش فشاں پہاڑوں کے درمیان سے بچ بچ کر رینگتا اس علاقے سے آگے نکل گیا۔ اب ہم ایک ایسی جگہ سے گزر رہے تھے جہاں ہمارے ارد گرد نکیلے ستونوں کی شکل میں سیاہ چٹانیں کھڑی تھیں۔ یہاں ڈرونی پرسرار آوازیں اور کبھی ان آوازوں کی سرگوشیاں سنائی دے رہی تھیں۔ سفید سانپ نے کہا، ڈرنا مت، یہ بدروحوں کی اسیب کی آوازیں ہیں، مگر وہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ ہم ان سیاہ فام خوفناک چٹانوں میں سے بھی گزر گئے۔ پھر ہم ایک ایسے میدان میں آ گئے جہاں پہلی بار مجھے ٹھنڈی ہوا کے جھونکے محسوس ہوئے۔ میں نے اوپر دیکھا تو آسمان پر بادل چھائے ہوئے تھے، دور دور درختوں کے جھنڈ نظر آ رہے تھے۔ میں نے سفید سانپ سے پوچھا، یہ کون سی جگہ ہے؟ اس نے کہا، ہم بدروحوں اور سیبوں کی دنیا سے نکل کر انسانوں کی دنیا میں آ گئے ہیں۔ آگے ایک چھوٹا سا جنگل ہے، جنگل کے آگے ایک شہر ہے، جنگل کے کنارے میں تم سے جدا ہو جاؤں گا۔ چنانچہ جنگل کے کنارے پر آ کر سفید سانپ نے مجھے زمین پر اتار دیا اور کہنے لگا، میں جانتا ہوں تم ایک اچھی روح ہو، مگر اپنے گناہ کی سزا بھگت رہی ہو۔ میں یہ بھی جانتا ہوں تمہیں تمہارے دشمن پجاری رگو نے پتال میں پھینک دیا تھا، مگر اب تم آزاد ہو۔ میں نے سفید سانپ سے کہا، پجاری رگو تو پھر مجھے پکڑ کر پتال میں پھینک دے گا۔ سفید سانپ نے کہا، اب وہ ایسا نہیں کر سکے گا۔ میں جانتا ہوں اس نے تمہیں شیش ناگن کے منتری کے بتائے ہوئے ایک منتر سے شکست دی ہے اور تمہیں اپنے قبضے میں کر لیا تھا، مگر اب وہ ایسا نہیں کر سکے گا۔ میں تمہیں شیش ناگ کا مہرہ دیتا ہوں، شیش ناگن کا مہرہ دیتا ہوں۔ اس مہرے کو سنبھال کر اپنے پاس رکھنا۔ اس کو اپنے پاس رکھ کر جب تم اپنے دشمن اور قاتل پجاری رگو پر حملہ کرو گی تو تم اس پر فتح پاؤ گی اور اسے بڑی آسانی سے ہلاک کر کے اپنے قتل کا بدلہ لے لو گی۔ میں بڑی خوش ہوئی۔ چنانچہ سفید سانپ نے اپنے منہ کی تھیلی میں سے انار کے دانے کے برابر ایک کالے رنگ کا مہرہ نکال کر مجھے دیا اور بولا، یہ شیش ناگن کا مہرہ ہے، یہ تمہارے پاس ہوگا تو رگو تو کیا، کسی خطرناک سے خطرناک بدروحوں کا سیب بھی تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا اور تمہارے قریب بھی نہیں آئے گا۔ میں نے سفید سانپ سے کہا، مگر اس کے بغیر اسیب تم پر حملہ کر دیں گے، تم کیا کرو گے؟
اس نے کہا میری فکر نہ کرو، میرے پاس شیش ناگن کا آتشناک منتر بھی ہے، اس کو پڑھ کر پھونکوں گا تو اسیب اور بدروہیں بھاگ جائیں گے، اور پھر میں شیش ناگن سے دوسرا مہرہ بھی لے لوں گا۔ تم اسے اپنے پاس رکھو اور پجاری رگو کو بسم کر کے خلق خدا کو اس کے عذاب سے نجات دلاؤ، تمہیں اس کی بہت ضرورت ہے۔ میں نے سویت سانپ کا شکریہ ادا کیا اور آخر میں کہا کہ میں ابھی تک چھپکلی کے روپ میں ہوں، میں ایسے انسانوں کی دنیا میں نہیں جانا چاہتی اور میرے پاس میری طاقت بھی نہیں ہے۔ سویت سانپ نے کہا میرے سامنے آ جاؤ۔ میں زمین پر رینگ کر سویت سانپ کے سامنے آ گئی۔ سانپ نے مجھ پر ایک گرم پھنکار پھینکی اور اس کے ساتھ ہی میں اپنی اصلی عورت کے روپ میں واپس آ گئی۔ مجھے محسوس ہوا کہ میری ساری طاقت بھی واپس آ گئی ہے۔ سویت سانپ نے کہا انسانوں کی دنیا میں جاؤ اور اپنی طاقت سے دکھی انسانوں کی مدد کرو، کبھی کسی انسان کو دکھ نہ دینا، کوئی مصیبت زدہ ہو تو اس کی مدد کرنا، اس سے تمہارے گناہ کی بخشش ہو جائے گی۔ یہ کہہ کر سویت سانپ غائب ہو گیا۔ میں رات کے سناٹے میں جنگل کے کنارے اپنے عورت کے روم میں ساڑی میں ملبوس کھڑی تھی اور سویت سانپ کا دیا ہوا شیشناگ کا سیاہ مورا میری مٹھی میں تھا۔ روہنی چپ ہو گئی۔ میں اس کے عجیب و غریب حیرت انگیز داستان میں کھو گیا تھا۔ میں نے پوچھا پھر کیا ہوا؟ روہنی نے کہا پھر میں نے ایسا کیا کہ اپنی طاقت کو استعمال کر کے منتر پڑھ کر غائب ہو گئی، کیونکہ آگے کوئی شہر تھا اور رات کے وقت خوبصورت لباس پہن کر اکیلی عورت شہر کی سڑک پر پھرتی عجیب لگتی ہے، اور ویسے بھی میں اس شہر کے بارے میں معلوم کرنا چاہتی تھی کہ یہ کون سا شہر ہے اور میں کس ملک میں ہوں۔ چنانچہ میں روہنی کی طلسمی داستان میں بڑی توجہ اور گہری دلچسپی سے سن رہا تھا، کیونکہ اب یہی عورت مجھے اس مصیبت سے نکال سکتی تھی جس مصیبت میں اور زیادہ پھنس چکا تھا۔ میں نے اسے پوچھا جنگل کے آگے کون سا شہر تھا؟ روہنی نے کہا وہیں میں تمہیں بتانے والی ہوں۔ میں جنگل سے گزر گئی۔ اب میرے سامنے ایک شہر کی روشنیاں تھیں۔ میں ایک سڑک پر چلنے لگی۔ سڑک خالی پڑی تھی۔ مجھے وہ سڑک کچھ جانی پہچانی لگ رہی تھی۔ میرا اندازہ غلط نہیں تھا۔ تم یہ سن کر حیران ہوگے کہ وہ شہر بھارت کا قدیم مندروں کا شہر متھرا تھا۔ یہی وہ شہر تھا جس کے ویران شمشان گھاٹ میں ہمارے دشمن پجاری رگو نے اپنے ایک خاص خفیہ منتر کو پڑھ کر مجھے اپنے قبضے میں کر لیا تھا اور پتال میں پھینک دیا تھا، مگر اب مجھے اس کے خفیہ منتر کی پرواہ نہیں تھی، اس لیے کہ میرے پاس شیش ناگن کا مہرہ تھا جس کے طلسم کا مقابلہ پجاری رگو کا کوئی منتر نہیں کر سکتا تھا۔ چنانچہ میں نے اسی وقت فیصلہ کر لیا کہ سب سے پہلے اس بدکردار پجاری رگو کا کام تمام کر کے اس سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھٹکارا حاصل کرنا چاہیے۔ مجھے معلوم تھا کہ پجاری رگو کی بدروح اماوس کی رات کو شہر سے باہر والے شمشان گھاٹ کی یاترا کرنے آتی ہے۔ ابھی اماوس کی رات میں 1 ہفتہ باقی تھا۔ میں نے شہر کے ایک پرانے قلعے کے کھنڈر میں بسیرا کر لیا اور رات وہیں گزاری۔ دوسرے دن میں عام عورتوں کے حلیوں میں متھرا شہر کے سراوا بازار میں گئی اور وہاں ایک سنار کو شیش ناگن کا مورہ دے کر کہا اسے چاندی کی انگوٹھی میں جڑ دے۔ میں نے اپنے سامنے شیش ناگن کا مورہ چاندی کی انگوٹھی میں جڑوا کر اپنی انگلی میں پہن لیا۔ یہ دیکھو۔ روہنی نے ہاتھ آگے کر کے مجھے اپنی انگلی دکھائی۔ اس کی انگلی میں چاندی کی انگوٹھی تھی جس میں انار کے دانے کے برابر سیاہ مورہ جڑا ہوا تھا۔ کہنے لگی اس کی طاقت سے تم واقف نہیں ہو، اس کی طاقت کا توڑ کوئی نہیں ہے، بڑے سے بڑا اسیب بھی اس کی طاقت کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ میں نے پوچھا پھر کیا ہوا؟ کیا تمہارا اور رگو کی بدروح کا مقابلہ ہوا؟ تم سنو تو صحیح، روہنی بولی۔ میں نے 1 ہفتہ متھرا شہر کے پرانے کھنڈر میں گزار دینے کا فیصلہ کر لیا، کیونکہ پجاری رگو کی بدروح کو 1 ہفتہ بعد اماوس کی رات کو اس کھنڈر کے قریب شمشان گھاٹ کی یاترا کو آنا تھا۔ اماوس کی رات آنے میں 2 ہی دن باقی تھے کہ مجھے یک تمہارا خیال آ گیا، اور پھر جب میں نے تمہارے حالات معلوم کیے تو مجھے پتہ چلا کہ اس وقت تمہیں میری اشد ضرورت ہے۔ تب میں یہاں تمہارے پاس حوالات میں پہنچ گئی۔ میں نے کہا روہنی تم نے اچھا کیا کہ چلی آئی، ورنہ پولیس والے نہ جانے میرا کیا اشر کرتے۔ اب آگے کا کیا پروگرام ہے؟ روہنی نے میرا ہاتھ تھام لیا اور بولی ابھی پجارو رگو کی بدروح سے نجات حاصل کرنے کا مرحلہ باقی ہے، اور اب یہ روح میرا مقابلہ نہیں کر سکتی کیونکہ میرے پاس شیش ناگن کا مہرہ موجود ہے۔ پجاری رگو کو جہنم واصل کرنے کے بعد ہم دونوں بے فکر اور آزاد ہو کر ایک دوسرے کے ساتھ زندگی بسر کر سکیں گے۔ میں روہنی کے اس خیال سے متفق نہیں تھا، کیونکہ بہرحال روہنی بھی ایک قسم کی بدروح ہی تھی اور وہ انسان نہیں تھی، اور میں ایک بھٹکتی روح کے ساتھ زندگی بسر نہیں کر سکتا تھا۔ مگر ابھی مجھے روہنی کی ضرورت تھی، کیونکہ ایک اور اسیب نتالیہ کی صورت میں میرے پیچھے لگا ہوا تھا۔ مجھے اس سے بھی نجات حاصل کرنی تھی، جبکہ خود روہنی کا کہنا تھا کہ اسیب جو ہوتا ہے وہ بدروح سے زیادہ طاقتور اور زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔
اگرچہ اس نے بھی یہی کہا تھا کہ شیش ناگن کا مہرہ اس کے پاس ہے اور جس کے پاس یہ مہرہ ہو کوئی خطرناک اور طاقتور سے طاقتور اسیب بھی اس کے قریب نہیں پھٹکتا، لیکن یہ مہرہ روہنی کی انگوٹھی میں جڑا ہوا تھا۔ یہ مہرہ روہنی کی انگوٹھی میں پڑا ہوا تھا اور انگوٹھی روہنی کی انگلی میں تھی، لیکن یہ مہرہ روہنی کی انگوٹھی میں جڑا ہوا تھا اور انگوٹھی روہنی کی انگلی میں تھی۔ اگر میں یہ انگوٹھی کسی طریقے سے اسے لے بھی لیتا تو نتالیہ کے اسیب کا خطرہ میرے سر پر ہر وقت تلوار کی طرح لٹکا رہتا۔ اگر کسی وقت انگوٹھی پہنی مجھے یاد نہیں رہتی تو نتالیہ کا اسیب وہ انگوٹھی غائب کر کے مجھے دوبارہ اپنے قبضے میں کر سکتا تھا۔ یہ اندیشہ مجھے اس لیے تھا کہ میرا دل کہتا تھا کہ نتالیہ اسی لڑکی کا اسیب ہے جس کو روہنی نے شمشان گھاٹ کی کوٹھی کے مٹکے سے ذات کیا تھا اور جس نے مجھے پسند کیا ہوا تھا۔ اس کی تصدیق صرف روہنی ہی کر سکتی تھی، چنانچہ میں نے روہنی سے کہا، میں بھی رگو کی بدروح کی موت سے بڑا خوش ہوں گا روہنی، پھر ہم ہنسی خوشی ایک دوسرے کے ساتھ زندگی گزار سکیں گے، لیکن ابھی ہمارا ایک اور دشمن بھی باقی ہے، مجھے اس کا فکر لگا ہوا ہے۔ روہنی نے حیران ہو کر پوچھا، وہ کون سا دشمن ہے؟ میں نے کہا، شمشان گھاٹ کی اسیبی لڑکی، اس لڑکی کا سیب جس کو تم نے غلطی سے مٹکے کا ڈھکن سرکا کر آزاد کر دیا تھا اور جو مجھ کو پسند کرنے لگی تھی، وہ یہ کبھی برداشت نہیں کرے گی کہ میں کسی دوسری عورت کے ساتھ زندگی بسر کروں۔ اور روہنی، مجھے یقین ہے کہ جو عورت مجھے مردہ اور نیم مردہ لوگوں کی دنیا سے نکال کر بھارت کے شمالی پہاڑی علاقے کے درمیان خانقاہ والے قلعے میں لے گئی تھی اور پھر اس نے وہاں مجھ سے شادی رچائی تھی، وہ وہیں شمشان گھاٹ والی اسیبی لڑکی ہی ہے۔ شاید تمہیں میرے ان حالات کا علم نہیں ہے۔ اب میں تمہیں اپنی داستان سناتا ہوں کہ تم سے جدا ہونے کے بعد مجھ پر کیا گزری۔ پھر میں نے روہنی کو اس غیبی لڑکی کا سارا قصہ سنا دیا جس نے مجھے مردہ اور نیم مردہ دنیا سے نکالا تھا اور پھر مجھ سے زبردستی شادی کر لی تھی، جس کا نام نتالیہ تھا اور جس سے بھاگ کر میں پولیس کی قید میں آ گیا تھا۔ روہنی خاموشی سے میری داستان سنتی رہی۔ جب میں نے اپنی بپتا ختم کی تو اس نے کہا، تمہارا اندازہ بالکل صحیح ہے شیروان، وہ لڑکی شمشان گھاٹ کی اسیبی لڑکی ہی ہے اور وہ تمہیں نتالیہ کے انسانی روپ میں ملی اور اس نے تم سے پیار چاہ لیا کیونکہ وہ تمہیں پسند کرتی تھی۔ میں نے کہا، اگر یہ سچ ہے تو میں پہلے سے زیادہ مشکل میں پھنس گیا ہوں، کیونکہ بقول تمہارے اسیب جو ہوتا ہے وہ بدرو سے زیادہ طاقتور اور خطرناک ہوتا ہے۔ یہ اسیبی لڑکی تو مجھے کبھی نہیں چھوڑے گی اور مجھے بڑی آسانی سے تلاش کر کے اپنے قبضے میں کر لے گی۔ روہنی بھی کچھ فکر مند ہو گئی تھی، کہنے لگی، اس کا فوری طور پر ایک ہی علاج ہے۔ وہ کیا؟ میں نے پوچھا۔ روہنی نے کہا، وہ یہ کہ شیش ناگن کے مہرے والی انگوٹھی تم اپنی انگلی میں پہن لو، پھر وہ اسیبی لڑکی نتالیہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکے گی۔ میں نے کہا، لیکن اس طرح تم خطرے میں ہوگی، رگو پجاری کی بدرو اور اسیبی لڑکی تمہیں نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے اور تم شیش ناگن کی انگوٹھی کے بغیر ان کا مقابلہ نہیں کر سکو گی۔ روہنی نے کہا، میں ان سے کسی نہ کسی طرح اپنا بچاؤ کر لوں گی، مگر کیونکہ میں ایک روح ہوں، میں غائب ہو سکتی ہوں، کوئی نہ کوئی منتر پھونک کر اب سے بھی لڑکی کو تھوڑی دیر کے لیے اپنے سے دور رکھ سکتی ہوں، لیکن تم انسان ہو، تمہارے پاس کوئی طلسمی طاقت نہیں ہے، وہ بڑی آسانی سے تمہیں اپنے قابو میں کر سکتی ہے، اور اگر اس کے اندر اس خیال سے حسد کی آگ بھڑک اٹھی کہ تم اس کے خاوند ہوتے ہوئے کسی دوسری عورت سے پیار کرتے ہو یا کوئی دوسری عورت تم سے پیار کرتی ہے، تو ہو سکتا ہے تمہیں ہلاک کر کے تمہاری روح کو اپنے قبضے میں کرنے کی کوشش کرے، اور یہ بڑی خطرناک اور عذاب دینے والی صورت ہوگی۔ میں ڈر گیا۔